अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला पेश खिदमत है रहमतों भरे लम्हात। आज रमज़ान मुबारक की 19वीं सहरी और बाज़ ममालिक में 20वीं सहरी आशिकान रसूल करने जा रहे हैं। यूँ लगता है कि जैसे कल ही की बात है कि एक शोर था कि रमज़ान शरीफ आने वाला है, और देखते ही देखते रमज़ान मुबारक के कमोबेश 20 रोज़े ये गुज़र चुके हैं। अल्लाह ताला हमें इस मुबारक महीने की कदर अता फ़रमाए कि ये महीना बड़ा बाबरकत महीना है। इसकी बरकतें क्या बयान करें, दुनिया अपनी आँखों से देखती है और देख ही रही है। बस इसकी कदर कीजिए। चंद ही अब घड़ियाँ रहती हैं, गोया चंद ही दिन बाकी हैं, और अगर बाज़ारों की तरफ देखा जाए तो रौनकें बढ़ती जा रही हैं। इन रहमतों भरे लम्हात को बाज़ारों में ज़ाया करने वाले अफराद बढ़ते जा रहे हैं, और ये वक्त तो सबको बराबर मिला हुआ है। चाहे तो मदनी चैनल पर गुजार दें, इल्म सीखते हुए किसी अच्छी महफ़िल में गुजार दें, या फिर चाहें तो गुनाहों भरे कामों में या फजूलियात में गुजार दें। ये रमज़ान तो बिलाखिर जाना ही जाना है। इसकी कदर कीजिए। क्या पता ये ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। बहुत से ऐसे लोग जो पिछले साल हमारे साथ थे, वो आज हमारे साथ नहीं हैं, हमारी आंखों के सामने फिरते हैं। उनके शब व रोज़, उनकी बातें, उनकी इफ्तारियाँ, उनकी सहरियाँ, उनकी फ़ोन कॉल्स, उनके SMS, उनकी नमाज़ें, उनकी यादें आज याद आती हैं, मगर वो ख़ुद नहीं हैं। हो सकता है आज हम साहब हैं, कल हम भी मरहूम हों, हमें भी इसी तरह यादों में याद किया जाए। तो इसलिए हमें चाहिए कि इन मुबारक रातों की और इन मुबारक अय्याम की कदर करें। और जिस तरह आज 19 रमज़ान है, तो अब हम अशरा मग़फ़िरत को भी अलविदाई कह रहे हैं। अब एक दिन मज़ीद रह गया, 2 दिन मज़ीद रह गए, और एक रात कल की मज़ीद रह गई। आज की रात कमोबेश गुज़र चुकी है। तो अब अशरा मग़फ़िरत में क्या मैंने मग़फ़िरत को पा लिया, ये भी सवाल है। और अशरा आज़ादी जहन्नम भी तशरीफ़ लाने वाला है। इसका क्या अंदाज़ होगा मेरा। हो सके तो मोतकिफ़ हो जाइए दावत इस्लामी के मदनी माहौल में। एतकाफ़ की बरकत से लैलतुल क़द्र की तलाश भी आसान हो जाएगी, उसमें इबादत भी आसान हो जाएगी। और अगर ऐसा ना हो सके तो कम से कम ये तहिया तो कर लीजिए कि अब तो मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से हिस्सा लेना है, और इसके लिए आखिरी 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन की मजलिसों में, मदनी मुज़ाकरे के सिलसिलों में, और मस्जिद में मोतकिफ़ीन के साथ, दावत इस्लामी वाले आशिकान रसूल के साथ गुजारने की तरकीब बनाएं। तो ये कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान की बरकतें हम कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल कर पाएंगे। रोज़ाना की तरह आज भी सिलसिला है रहमतों भरे लम्हात। आज भी इंशाअल्लाह कुरान की बातें होंगी, कुरानी दुआ हम बयान करेंगे। आज भी इंशाअल्लाह आपकी फरमाइशों पर नाते पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज भी एक नया मंज़र आपको दिखाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप क्या समझे। और एक बहुत ही प्यारा मौजू है, इस पर आज हम मदनी फूल लेंगे। ऐसा ज़बरदस्त मौजू है, हमारे इस्लाम का हुस्न है गोया उस मौजू में। इतनी प्यारी बातें हैं हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। वो अदाएँ भी इसमें आएंगी जो लोगों के दिलों में घर कर लिया करती थी, वो अदाएँ जो दिल मोह लिया करती थी। वो है प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफाई को पसंद करना, इस्लाम का सफाई को प्रोमोट करना। और हम आज के मौजू को नाम देंगे सफाई निस्फ ईमान। सफाई निस्फ ईमान कैसे है? ये बात तो सभी कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन इसकी डिटेल क्या है, इस बात की गहराई क्या है? क्या सिर्फ सफाई में यही है कि खुशबू लगा ली या बॉडी स्प्रे लगा लिया या ज़ाहिर को संवार लिया? इस सफाई से क्या मुराद है जो निस्फ ईमान है? आज इंशाअल्लाह डिटेल में मदनी फूलों का तबादला होगा। आपकी कॉल्स भी होंगी, आप हमें कॉल्स करते रहिए। आपकी कॉल्स हमारे सिलसिले की जान हुआ करती हैं और हमारे लिए बहुत ही एहतराम के काबिल होती हैं। ज़रूर कॉल कीजिए। व्हाट्सएप के ज़रिए आप ऑडियो या वीडियो भी कैप्चर करके हमें सेंड कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर जारी होंगे। मौजू है सफाई निस्फ ईमान। अगर कोई बात इस मौजू पर पूछना चाहें तो भी हमसे रब्ता कीजिए, हम हाजिर हैं। कोई नात सुनना चाहते हैं तो भी हमें बताइए। हम सिलसिले के रोज़ाना इब्तिदा में आपको एक कुरानी दुआ तर्जमा और तफसीर के साथ और उसके साथ कुछ मज़ीद आयात
بنیت تلاوت سنایا کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھ۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے میرے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین،
آج جو ہم نے دعائیں سنی ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ سے التجائیں ہیں، اس میں ایک بہت ہی مشہور دعا ہے جو کہ ہم نماز میں بھی عموماً پڑھا کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ مشہور دعا ہے جو کہ نمازی حضرات کو یاد ہوتی ہے، اور کبھی کبھی نماز پڑھنے والے بھی اس دعا کو تو کم از کم یاد رکھتے ہیں۔ یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک دعائیں ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجداد و آبا میں سے آپ کا تعلق ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آپ نے دعائیں کی، اور آپ کی ذریت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تولد ہوا۔ آپ علیہ السلام نے کعبہ مکرمہ کو تعمیر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں بھی مانگی، اور جو غیر مسلمین اللہ عز و جل کے سوا عبادت جن چیزوں کی کیا کرتے تھے، اپنے ذوم میں جنہیں خدا سمجھ کر اس برائی میں پڑے تھے، ان کے حوالے سے پناہ بھی مانگی، اور اپنی اولاد کے لیے بھی پناہ مانگی۔ اسی طرح پھر اس واقعے کا بھی ذکر ان آیات میں آیا جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے، اپنے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ملک شام سے مکہ مکرمہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ جگہ ایسی بے آب و گیا تھی کہ وہاں پر کوئی پانی نہیں تھا، وہاں پر کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہوا کرتا تھا، نہ کھیتی باڑی تھی، اور نہ ہی کوئی زراعت تھی، نہ پھلوں کا کوئی ایسا سلسلہ تھا، نہ وہاں سے قافلے گزرتے تھے، نہ کنویں تھے۔ لیکن چونکہ رب تعالیٰ کا حکم تھا تو اللہ تعالیٰ کے بندے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، وہ اسباب نہیں دیکھتے، وہ خالق اسباب کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے چہیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے تھے، اور آپ کو خلت ملی، خلیل آپ ہوئے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کہاں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ اپنی ذریت کو لے کر، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور پھر جب انہیں ایسی وادی میں ٹھہرایا، یقیناً ایک شوہر اور ایک باپ کا جو دل ہوتا ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں، جو سامعین میں سے کوئی باپ ہے یا شوہر ہے، کہ بچوں کے لیے اور اپنی اہلیہ کے لیے جو محبت کا مادہ ہوتا ہے، اس میں ایسی جگہ پر انہیں چھوڑ کر جانے کا حکم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ دعائیں تو کر ہی سکتے تھے۔ چنانچہ اس اللہ کے نیک بندے نے، اللہ کے رسول نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا، میں نے انہیں ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں پر کوئی رزق کا بظاہر انتظام نہیں ہے، بظاہر اہتمام نہیں ہے، لیکن مجھے تجھ پر توکل ہے، اے میرے مولا انہیں رزق بھی عطا فرما، اور یہ اکیلے میں اکتا نہ جائیں، گھبرا نہ جائیں، ان کا دل خوف سے نہ بھر جائے، لوگوں کے دل بھی ان کی طرف مائل فرما۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے نیک رہنے کے لیے، ان کی ذریت کی نیکی کے لیے بھی آپ نے دعائیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر دیکھیے، آپ نے 3 دعائیں کی تھی۔ ایک تو یہ کہ اے میرے مولا یہ نماز پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں آج نمازوں کا جو سلسلہ ہے، الحمدللہ نماز پڑھنے والی ایک بڑی تعداد ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور بالخصوص مکہ مکرمہ میں جو جاتا ہے، اس وادی میں چونکہ دعا ہوئی تھی تو وہاں پر جانے والا کتنا ہی گناہ گار بھی ہو، وہاں جا کے ضرور نماز کا سلسلہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، عرض کی کہ اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے۔ آپ دیکھیے کہ آج کس کا دل ہے جو مکے جانے کو نہیں کرتا ہے، کس کا دل ہے جو اس وادی کے لیے نہیں تڑپتا ہے۔ گویا یہ دعا بھی کیسی قبول ہوئی۔ اور پھر ان کے لیے تیسری دعا یہ کی کہ انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار بندے بنے۔ آپ دیکھیے کہ سرزمین عرب پر بظاہر کھجور اور چند دیگر پھل وغیرہ اگتے ہیں، کوئی بہت زیادہ پھلوں کی بہتات نہیں ہے، زرخیزی بظاہر نہیں ہے، کھیتی باڑی کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ صحرائی علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کا کون سا پھل ہے جو وہاں نہیں ملتا ہے۔ جنہوں نے مکہ مدینے کی زیارتیں کی ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر دنیا کا ہر پھل تقریباً کم و بیش میسر آتا ہے، اور بعض اوقات موسم نہیں ہوتا ہے لیکن وہاں پر وہ پھل جو ہیں وہ
کیا کہتے ہیں امپورٹنٹ جو پھل ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ وہ اس دعا کو جو اللہ کے خلیل نے کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے کیسا پورا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے مزید بھی التجائیں کی، دعائیں کی، یہاں تک کہ پھر یہ جو مشہور و معروف دعا ہے جسے اللہ تعالی نے گویا اپنے کرم سے نماز کا ہی حصہ بنا دیا ہے، جو اس کی عبادت میں اس طرح سے پڑھی جاتی ہے کہ ہر مسلمان کم و بیش اس دعا کو مانگتا ہے، اور وہ دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کا مطلب ہے کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، اور اے میرے رب میری دعا قبول فرما، اور اے میرے رب میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور سب مسلمانوں کی مغفرت فرما جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو یہ بخشش کی بھی اس میں دعائیں ہیں، نماز قائم رکھنے کی بھی دعائیں ہیں، اور اپنی دعا کی قبولیت کی بھی اس میں دعا ہے۔ بڑی پیاری دعا ہے، جب بھی نماز پڑھے، نماز کے بعد ہو سکے تو اس دعا کو مانگا کریں۔ ابھی بھی رحمتوں بھرے لمحات ہیں، سلسلہ جاری ہے، مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوگا۔ آپ اگر ابھی اٹھے ہیں، مدنی چینل پر آئے ہیں، اگر تہجد نہیں پڑھی ہے، ہو سکے تو تہجد کی برکتیں لیجئے۔ آپ نے ویسے منہ ہاتھ تو دھوئے ہوں گے سحری کی تیاری کے لیے، اگر 2 رکعت تہجد بھی پڑھ لی جائے، زہ نصیب زیادہ پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 رکعت تہجد پڑھے تو اس کی مزید برکتیں حاصل کریں، ورنہ کم از کم 2 رکعت تہجد کی برکتیں لینی چاہیے۔ رمضان میں یہ کام آسان ہے، اور اس کے بعد پھر ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں کچھ دیر دعا بھی کرنی چاہیے۔ جب دعا کریں تو اس دعا کو بھی شامل رکھیے، اور جب دعا کریں تو ہم گناہگاروں کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ آج کی دعا آپ نے سنی، قرآنی دعا ہم روزانہ آپ کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے ضمن میں کچھ مدنی پھول بھی ہوتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے صفائی نصف ایمان۔ اس پر انشاءاللہ ہم اسلام کا حسن بھی بیان کریں گے، اور ہمارے دین نے ہمیں کس طرح کی صفائی، کس طرح کا انداز ظاہر و باطن دونوں میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پر کچھ مدنی پھول دیں گے۔ آپ اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کیجئے کہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، نعت خوانی بھی ہوگی، نعتیں بھی ہوں گی، مدنی پھول بھی ہوں گے، اور آج کا منظر، آج بھی ایک بڑا پیارا منظر آپ کو دکھائیں گے ہم، آپ دیکھیے، اور ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا سمجھے۔ اپنی رائے دینے کے لیے آپ ہمیں ہمارے نمبرز پر کال کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ کے ذریعے آڈیو یا ویڈیو بھیج سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں آپ کی کالز، آپ کے واٹس ایپ ہم شامل کریں گے۔ کل کی حدیث پاک، ہم روزانہ ایک حدیث بھی یاد کرواتے ہیں، اگر کل کی حدیث پاک آپ کو یاد ہے تو وہ بھی آپ چاہیں تو کالز کے ذریعے ریکارڈ کرا سکتے ہیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ناظرین نے کل کا سبق کتنا یاد کیا ہے۔ آج کی جو پکچر ہے وہ دکھا دیجیے۔ دیکھیے بھائی، 2 گلاس ہیں، سیم سائز میں بھرے ہوئے ہیں۔ یہ دوسرے کی شاید لکھائی پوری نہیں آ رہی، اس پکچر کو تھوڑا سا اوپر کرنا پڑے گا۔ یہ پکچر ہے، آپ دیکھیں، دونوں گلاس ہیں، اس میں پانی بھرے ہیں۔ ایک پہ لکھا ہے کہ آدھا خالی ہے، 1/2 empty، یعنی کہ آدھا خالی ہے۔ دوسرے میں ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ہم اس میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی سائنسی بات بھی لے کر آئے، کیونکہ کچھ ایسی سائنسی پکچر بھی ہے۔ دیکھ لیجئے کہ یہ دونوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنے سے بھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس پکچر میں کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک گلاس میں کہا جا رہا ہے کہ آدھا خالی ہے، دوسرے میں کہا جا رہا ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ فرق کیا ہے آپ بتائیں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ اس پر مدنی پھول لیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک پیاری سی نعت سننے کی طرف۔ خلیل بھائی ویلکم، مرحبا، سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا سنائیں گے آج؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا کلام، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہو، سبحان اللہ، انشاءاللہ ضرور۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے تم خواب
خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جا جاؤ میری قسمت جا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی میری قسمت جا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی دیدار کی بھیک کب بٹے گی منگتا ہے امیدوار آقا تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میرے تم خواب میں آؤ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی مجھے گردید ہو جائے تو میری عید ہو جائے مجھے گردید ہو جائے تو میری عید ہو جائے مجھے گردید ہو جائے تو میری عید ہو جائے تیرا دیدار جب ہوگا تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی مدینے مجھے کو آنا ہے غم فرقت مٹانا ہے کب آقائے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی ہمیں بھی شاہ قدموں میں آنے کا ہمیں بھی ذن مل جائے شاہ قدموں میں آنے کا نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی راز وہ بلائیں گے یہ یقین تو ہے لیکن جانے کون سے سن میں کون سے مہینے میں
نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی. دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ، دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی. تاگ مدینے جا بڑھدی، کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں، بس آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. میرا دل ہے قیدا حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا. پر کی کریے بے صبری دا، دل وچوں جاندا چور نہیں. کسی صورت ہمارا اب یہاں پر جی نہیں لگتا، ہمیں بادے سنبھالے جا اڑا کر ان کے کوچے میں. نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی. میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے. سرکار آئیں تم قدموں میں گرو، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں. ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں
تشریف لائیں گے لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات میں ایک منفرد موضوع ہے صفائی نصف ایمان. صفائی نصف ایمان ہے، آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا، کئی بار یہ لفظ الگ الگ مقامات پر بولا جاتا ہے، لیکن جب اسلامی تصور اس کا بیان کیا جائے گا تو اس سے کیا مراد ہوگی. بے شک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا، لیکن اس میں کیا ڈیٹیل ہے وہ بھی ہمیں جاننی چاہیے اور اس پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. آج بیسکلی ہم گفتگو کریں گے صاف ستھرا رہنا اسلام کو کتنا پسند ہے، ہمارے دین نے اس پر ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اور بہت سارے اس کے زاویے ہیں اور بہت سارے اس میں مدنی پھول ہیں کہ ایک ظاہر کی بھی صفائی ہوتی ہے، باطن کی صفائی ہوتی ہے، پھر صفائی میں ہی وضو بھی آ جاتا ہے، غسل بھی آ جاتا ہے، پھر اس کی ایک الگ سمت، ایک الگ جہت نکل آتی ہے. بنیادی طور پر انسان کو صاف ستھرا رہنے کی عادت یہ بنانی چاہیے. یہ فطرت میں نیچرلی جو ہونا چاہیے کہ بندہ صاف ستھرا رہنے کو پسند کرے، اور اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کا نیچر جو ہے وہ گندا رہنے والا ہو جائے گا. کیونکہ اگر اس کی عادت نہیں بنائے گا، اپنے نیچر میں یہ چیز نہیں شامل کرے گا، تو نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ وہ اپوزٹ سائڈ کی طرف چلا جائے گا، یعنی وہ گندا رہتے رہتے اس بات کا عادی ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بلا شبہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا ہوں جس طرح وہ میرے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں وہ تمام حقوق اچھی طرح حاصل کروں جو میرے اس پر ہیں، اور وہ بھی اپنے حقوق مجھ سے حاصل کرے جو اس کے مجھ پر ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر شریعت کے موافق حق ہے. یعنی عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جس طرح مردوں کے بھی عورتوں پر حقوق ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ اور بہترین سلوک رکھو، اور اسی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اپنے گھر میں بھی اپنے آپ کو صفائی ستھرائی کا عادی بنائیں. ایک مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کپڑوں کو دھو اور اپنے بالوں کی اصلاح کرو، اپنے بالوں کو سنوار کے رکھو اور مسواک کرو، زینت حاصل کرو، پاکی اختیار کرو. کیونکہ بنی اسرائیل اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کی عورتوں نے بدکاری کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بکھرے ہوئے بالوں والے شخص کو دیکھا، فرمایا کہ کیا اس کو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جس سے اپنے بالوں کو سنوار لے؟ یعنی کوئی تیل، کوئی کنگھی، کوئی چیز ایسی نہیں ملتی جس سے اپنے بالوں کو سنوار لے. ایک اور شخص کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فرمایا کیا اسے پانی نہیں ملتا جس سے اپنے کپڑوں کو دھو لیا کرے؟ تو بلا شبہ اسلام میں طہارت اور صفائی کے حوالے سے بڑا اہتمام ہے. خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاشان اقدس میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام جو آپ فرماتے وہ مسواک شریف کرنا تھا. مسواک کرنا بھی یقیناً طہارت اور صفائی کے معاملات میں داخل ہے. ایک اور مقام پر سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی بھی
میلی کچیلی حالت میں نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن سر میں تیل لگانا پسند فرماتے تھے. نیز فرماتے کہ اللہ عز و جل میلے کچیلے اور بکھرے ہوئے بال والے شخص کو ناپسند فرماتا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ واقعی شارع ہیں, آپ نے اسلام کا ہمیں جو درس دیا اس میں صفائی اور ستھرائی ایک اہم مقام رکھتے ہیں. صفائی ستھرائی کیسی ہونی چاہیے, اور اس حوالے سے مزید کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں. صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. قرآن کریم کو اگر دیکھا جائے, پڑھا جائے, تو اس کے اندر بھی ہمیں صفائی ستھرائی کے احکامات نظر آتے ہیں, اس طرح کی آیتیں نظر آتی ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. ترجمہ کنز ایمان اس کا یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کے اندر بہت ہی زیادہ نفاست تھی, بے شک, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے سخت نفرت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آدمی میلا کچیلا بنا رہے, اس کے بال جو ہے وہ الجھے رہیں, یا اس کا لباس جو ہے وہ گندا رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہت زیادہ نفرت فرمایا کرتے تھے. کچھ احادیث طیبہ بھی میں بیان کرتا ہوں. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الطہور شطر الایمان, یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طہارت پاکیزگی نصف ایمان ہے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے, ٹھیک, لہٰذا تم بھی پاکیزگی حاصل کیا کرو, کیونکہ جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے. سبحان اللہ, واہ, کیا جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے. ایک اور حدیث مبارک بڑی پیاری ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بنی الدین علی النظافہ, فرمایا دین اسلام کی بنیاد ہی نظافت پر ہے. سبحان اللہ, سبحان. دین اسلام کی بنیاد ہی پاکیزگی صفائی ستھرائی کے اوپر ہے. اچھا عمران بھائی, یہ باتیں وہاں کی جا رہی ہیں جو عرب کے لوگ ہیں, اور ان کا کام ہی ایک ماضی جو پاسٹ رہ چکا ہے, لڑائی جھگڑے قتل فساد, اور ان لوگوں کو ایسا ستھرا بنا دیا, یعنی دین کی بنیاد جو ڈالی وہی نظافت سے ڈالی, نظافت سے ڈالی, وہاں پر دین کی بنیاد ڈلی نا, اور پیارے آقا نے انہیں ایسا صاف ستھرا کر دیا. بالکل. ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ان اللہ نظیف و یحب النظافہ. سبحان اللہ. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نظیف ہے, پاکیزہ ہے, اور پاکیزگی کو ہی پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب اس میں دیکھیں, اگر کتابوں کا ہم مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں 3 طرح کے الفاظ ملتے ہیں, طہارت, طیب اور اسی طرح نظافت. یہ 3 الفاظ ملتے ہیں. سلسلے کی تیاری کے حوالے سے پڑھ رہے تھے میرات کے اندر, تو یہ بڑی پیاری بات نظر آئی. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ طہارت جو ہے وہ ظاہری پاکی کو کہا جاتا ہے, طہارت ظاہری پاکی کو کہا جاتا ہے, اور فرمایا طیب جو ہے یہ باطنی پاکی کو کہا جاتا ہے. اچھا. اور نظافت جو ہے یہ ظاہری باطنی دونوں پاکیزگی کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا اور آپ نے جواب دیا. تو اللہ رب العزت جو نصیف ہے اور نظافت کو پسند فرماتا ہے, تو اللہ رب العزت بندے کی ظاہری باطنی دونوں قسم کی صفائی ستھرائی پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح کی اور بھی احادیث طیبہ ہیں جس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صفائی ستھرائی کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے. ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, تمہیں جو چیز میسر ہو اس سے صفائی حاصل کیا کرو, جو چیز تمہیں میسر ہو اس سے نظافت حاصل کیا کرو, کیونکہ اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے, اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. راشد بھائی کی طرف چلتے ہیں. راشد بھائی, جیسے کہ عربی میں طیب اور ایک لفظ کیا بولتے ہیں نظافت, اور ایک لفظ جو ہے وہ طہارت کا استعمال کیا. اردو میں بھی اس طرح کے مشترک الفاظ بولے جاتے ہیں, اگرچہ ان کا تعلق بھی عربی سے بنتا ہے. ایک بولا جاتا ہے لفظ طہارت بھی بولا جاتا ہے, ایک لفظ بولا جاتا ہے صفائی, ایک لفظ بولا جاتا ہے استنجا کا بھی بولا جاتا ہے. تو ان کے معنی میں بھی اگر کوئی فرق, ان کی بنیادی اگر الفاظ پر ماشاءاللہ آپ اچھی وضاحت کرتے ہیں تو اس پر بھی بیان کریں کہ طہارت کسے کہتے ہیں. جی,
طہارت جو ہے، طہارت یا یہ جو تینوں الفاظ انہوں نے ذکر کیے، یہ تینوں عربی زبان کے، عربی لغت کے الفاظ ہیں۔ طہارت کا لفظی معنی، لغوی معنی ہے پاکی یا صفائی۔ طہارت کا لفظی معنی ہے پاکی یا صفائی۔ اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، شریعت اسلامیہ میں طہارت کا کیا تصور ہے؟ تو علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی ایک شرح ہے، کنز الدقائق کی کتاب ہے، اس کی شرح انہوں نے لکھی رمز الحقائق کے نام سے، جو شرح عینی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس میں آپ نے مختصر انداز میں الفاظ میں طہارت کا معنی بیان کیا ہے، اور جس طرح عمران بھائی نے طہارت کا مترادف لفظ استعمال فرمایا نظافت، تو انہوں نے بھی طہارت کی جو تعریف ہے وہ نظافت سے کی ہے۔ علامہ عینی اپنی شرح میں فرماتے ہیں الطہارۃ النظافۃ عن النجاسات مطلقاً ناپاکیوں سے، گندگیوں سے پاکی اور صفائی حاصل کرنے کا نام طہارت ہے۔ اب یہ اتنی جامع معنی تعریف ہے کہ خواہ وہ وضو اور غسل کی صورت میں پانی سے طہارت حاصل کی جائے، یا تیمم کی صورت میں زمین کی کسی جنس سے پاکی حاصل کی جائے، یا جس طرح زمین جو ہے وہ خشک ہونے سے، دھوپ کی گرمائش کی وجہ سے یا ہوا چلنے سے پاک ہو جاتی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور طہارت کی جتنی بھی، پاکی کے جتنے بھی شرعی طریقے ہیں وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، استنجا کسے کہتے ہیں؟ استنجا کا مطلب کیا ہے؟ استنجا یہ کہ قضائے حاجت کے بعد، اس کا پورا وہ اصطلاحی معنی تو اس وقت ذہن میں نہیں ہے، قضائے حاجت کے بعد جو بندہ طہارت لیتا ہے اس کو استنجا کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ والا معنی صرف وہیں تک بولا جاتا ہے عموماً، جی، اس کو کہیں اور نہیں استعمال کیا جائے۔ طہارت شریعت اسلامیہ کو اور شارع علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی مطلوب ہے، آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ افضل الاعمال بعد الایمان، ایمان کے بعد جو سب سے افضل عمل ہے نماز، اس سے متعلق ارشاد رسالت ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز جو ہے طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اور علم فقہ کی آپ کتب دیکھیں، خواہ وہ متون ہو، شروحات ہوں، فتاوی جات ہوں، کوئی بھی کتاب ہو، تو عموماً تقریباً کتب کی ابتدا ہی کتاب الطہارت سے ہوتی ہے۔ پہلے پاکی ناپاکی کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ عبادت کی جو چابی ہے، جب وہی طہارت ہے تو ظاہر ہے وہیں سے شروع ہونا ہے۔ شریعت اسلامیہ کو طہارت کتنی مطلوب ہے کہ جب شریعت اسلامیہ کے مسائل کو علماء فقہا تحریر کرتے ہیں تو اولاً طہارت کا باب شروع کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جو عمران بھائی نے ذکر فرمائی مسلم شریف کی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، اور ترمذی کے الفاظ ہیں الطہور نصف الایمان۔ اب شطر اور نصف یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے، مترادف ہی استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ امام نووی نے مسلم شریف کی جو شرح ہے المنہاج، اس میں ارشاد فرمایا کہ اصل الشطر النصف، یعنی شطر اور نصف یعنی دونوں ہم معنی ہے، ایک ہی ہے، ان کی اصل ایک ہے۔ اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ پاکی نصف ایمان ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے میرات المناجی میں اس کے کئی معنی، کئی توجیحات بیان کی ہیں، میں دو ذکر کرتا ہوں کہ پاکی طہارت نصف ایمان، آدھا ایمان کس طور پر ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ طہارت سے مراد یہاں ظاہری پاکی ہے، یعنی وضو غسل جو ہوتا ہے، اور ایمان سے مراد یہی عرفی ایمان ہے۔ تو اب چونکہ ایمان چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی ایک شخص کفر کی حالت میں ہے، اب وہ ایمان لاتا ہے، تو ایمان اتنی بڑی طہارت ہے، اتنی بڑی پاکیزگی کا سبب ہے کہ بندے کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ مٹ جاتے ہیں ایمان کی برکت سے، جو زمانے کفر کے ہوتے ہیں۔ تو ایمان چھوٹے بڑے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور وضو یہ جو ظاہری طہارت ہوتی ہے یہ چھوٹے گناہوں کو مٹاتی ہے، اس لیے یہ جو طہارت ہے یہ نصف ایمان ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان بندے کے باطن کے عیبوں کو پاک کرتا ہے، بندے کے باطن کو عیبوں سے پاک کرتا ہے، اور وضو اور ظاہری طہارت جو ہے یہ بندے کے ظاہر کو گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک کرتی ہے، اور جو ظاہر ہوتا ہے وہ باطن کا نصف ہوتا ہے، اس لیے طہارت نصف ایمان ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یعنی اس پورے معنی کی آپ نے جو وضاحت کی ہے یہ زبردست۔ لیکن میرا یہاں پر ایک سوال ہے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں روڈ پر، گلی کے کونے پہ لکھا ہے صفائی نصف ایمان ہے، کچرا نہیں ڈالو، اس طرح کے موضوعات پر مواقع پہ یہ بولا جاتا ہے، تو کیا اس کا معنی وہیں تک خاص ہے، یا اس کو صفائی نصف ایمان میں جو جامعیت ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے؟ اس حدیث پاک کے تحت تو علماء یہی وضو وغیرہ کے معنی ہی بیان کرتے ہیں، لیکن دیگر معاملات میں جو پاکی اور طہارت ہے اس سے متعلق دیگر فرامین موجود ہیں، جیسے عمران بھائی نے بھی وہ سب بھی آ جائیں گے نا، جی بالکل، صاف ستھرا رہنا بھی اس میں آ جائے گا، نظافت بھی آ جائے گی، وضو غسل بھی آ جائے گا، اور گلی محلے کو صاف رکھنا بھی تو آ جائے گا۔ ظاہری الفاظ کو دیکھیں تو اس میں
عموم ہے جی جی. لیکن محدثین نے یہ وضو کے اور طہارت کے بیان میں ہی اس کو کیا ہے اور علماء نے اسی کی شرح کی. عمران بھائی ایک بات غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر روزانہ 5 بار فرض کی اس انداز سے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی چابی وضو ہے. تو یعنی عبادت بھی اللہ کی شروع ہوتی ہے صفائی سے. بندہ پہلے صاف ستھرا ہوتا ہے, طہارت لیتا ہے, وضو کرتا ہے, تو ہی اس کی عبادت شروع ہوتی ہے. وہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صاف ستھرا رکھنا ہی پسند فرمایا ہے. وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ نا حدیث مبارک میں کہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو صاف ستھرا رہنے والے ہیں. ہاں بالکل. اب اس سے بڑھ کر مطلب جو ہے نا صفائی ستھرائی کی فضیلت اور اس کی اہمیت مزید کیا بیان کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح یہ صفائی ستھرائی کو اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بھی صفائی ستھرائی کو ذی شعور افراد پسند کرتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مطلب اس سے اوائڈ بھی کرتا ہے, اس کو اتنی کوئی گھاس نہیں ڈالتا. گھر کی صفائی, محلے کی, اچھا گھر کی صفائی کر لیں گے تو باہر خراب پان کی پیکیں پھینکی ہوئی ہیں تو کچرا وہیں ڈالا ہوا ہے تو بدبو آ رہی ہے. اس طرح کے معاملات ہیں. بعض لوگوں کا یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ لمبے لمبے ٹائم تک غسل نہیں کرتے, فرض غسل کو نہیں کر رہے ہوتے. بعض لوگ ان کے جو شرعی بال کاٹنے کی جو معاملات ہیں ان میں کوتاہیاں برتتے ہیں. میں اس پر بھی انشاءاللہ مدنی پھول لوں گا کہ کیا اسلامی تعلیمات اور شرعی کیا لمٹ ہے کہ کتنے دن تک ہمیں ناخن وغیرہ کے حوالے سے, مسجد میں صفائی کے حوالے سے کس طرح کا انداز رکھنا چاہیے. لیکن پہلے کچھ کالز لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیمان اتاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. میرے مرحبا. کو یہ نعت سنا دیجئے. آج جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. ماشاءاللہ بہت اچھا کلام ہے. انشاءاللہ سنائیں گے. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آمنہ اتاریہ مسکت تمان سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات بہت اچھا لگتا ہے. مجھے اس میں ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, یہ کلام سنا دیجئے. ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. میرا نام فرحاد رضا ہے اور میں سکھر سے بات کر رہا ہوں. میرا نعت فرسٹ ٹائم بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے کلام سنا دے. شہر گلشن کون دیکھے دست طیبہ چھوڑ کر. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ارسلان اتاری سعودی عرب جدہ سے بات کر رہا ہوں. فاض بھائی آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے ایک نعت سنا دیں, مدینہ یاد آیا ہے. ماشاءاللہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ کا سلسلہ تو بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو ہمیشہ آباد رکھے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ مدنی منع نے ہماری حوصلہ افزائی کی. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ندیم اتاری میٹو خاص سے عرض کر رہا ہوں. نعت خواہ اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے یہ کلام سنا دیں. وقت سحری کا ہو گیا, جاگو. چلیں بھائی, کافی فرمائشیں ہیں. اسد بھائی, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, 1-2 اشعار اس کے ہو جائیں تو پھر خلیل بھائی آپ سحری جگا دیجیے گا. تیاری فرما لیں. تقریباً 2-3 دن میں یہ فرمائش آ جاتی ہے. آپ نہیں ہوتے, آج آپ اویلیبل ہیں, ہم آپ کے آنے کی کا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں لائن پر ہوں, اور یہ سفر پر ہیں مدینے کے, تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ویڈیو کال کے ذریعے آج انہیں سلسلے میں شامل کریں انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو شہنشاہ کرو دیکھو. حاجیو شہنشاہ کا روزہ
دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے ابر رحمت کا یہاں خوب برسنا دیکھو ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو زور کو الٹا کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ روز. اعلیٰ حضرت نے زور بھی ہے، اس کو الٹا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب آپ پڑھیں ابر رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو. بڑا پیارا شعر ہے. زور برسنا، زور ٹھیک ہے وہ بات بھی، لیکن وہ ہے نا بارش تو کبھی کبھی ہوتی ہے تب میزاب رحمت سے چھینٹے آتے ہیں، لیکن مدینے میں تو روز بارش ہوتی ہے رحمت کی. تو یہ معنی میں تقابل، چونکہ اس کلام میں ہر شعر میں تقابل ہے. پہلے شعر میں مکے کی شان ہے، دوسرے میں پھر مدینے کی شان ہے. شان دونوں کی ہے، لیکن چونکہ مدینہ مدینہ ہے دونوں کی شان بیان ہو رہی ہے. یہ شعر سنیں اس میں کیا فرماتے ہیں حضرت کہ وامتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا اور یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو اور کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پر کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں ٹوپی اب تھام کے خاکے در والا دیکھو ٹوپی اب تھام کے خاکے در والا دیکھو. ٹوپی کیوں تھامی جاتی ہے؟ غور کیجئے گا. ٹوپی اس وقت تھامی جاتی ہے جب بہت اونچا کچھ دیکھنا ہو. اللہ اللہ یوں کر کے نا تو ٹوپی تھام لیتا ہے بندہ، کیونکہ بہت اونچا کچھ دیکھنا ہے. اور دکھا کیا رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ خاک مدینہ. ٹوپی تھام کے مدینے کی خاک کی رفعت دیکھو. یہ عام مٹی نہیں ہے، یہ مدینے کی مٹی ہے. سبحان اللہ. مزید ٹوپی اب تھام کے خاک در والا دیکھو اور ملتزم سے
نکالے ارمان ملتزم سے تو ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان ادب و شوق کا یا باہم الجھنا دیکھو الجھنا دیکھو. اگر آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں چینل کے ناظرین کے لیے. ملتزم سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ پہ جو دیوانے آتے ہیں تو لپٹتے ہیں, مزے لیتے ہیں, برکتیں لیتے ہیں, اور مطلب عجیب کیفیت ہوتی ہے, روتا ہے بندہ, گڑ گڑاتا ہے, رب سے مانگتا ہے. لیکن یہاں پر تو یہ حال ہے سرکار کے در پر کہ دل چاہ رہا ہے کہ وہاں تو لپٹا تھا, یہاں تھا کہ بس میں کوئی سرکار کے در پہ مٹ جاؤں, کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ بس سرکار کا ہو کے رہ جاؤں. اور ادب کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں, خبردار, یہ وہ دربار ہے کہ جہاں اونچا بولا نا تو اعمال برباد ہو جائیں گے, خبردار, یہ در وہ ہے جس کے آداب قرآن بیان کرتا ہے. تو وہاں خود لپٹا تھا, یہاں اس کے ادب اور شوق دونوں آپس میں لپٹ رہے ہوتے ہیں کہ خبردار. ایک کہتا ہے کہ نہیں سرکار کا در ہے منا لے, اور ادب کہتا ہے نہیں خبردار, آواز نہیں نکلنی چاہیے. ادب و شوق کا یا باہم الجھنا دیکھو اور غوطے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا ارے کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو. میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو. کلام کے دوران رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, اگر ہیں تو انہیں بھی اسکرین پر دکھایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے دنوں بعد آپ کی آواز سن رہے ہیں, کیا بات ہے, مدنی چینل پر. آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. ایسا تو نہ کرے, 2 دن ہی تو ہوئے ہیں اشفاق بھائی. روز جو ملتا تھا تو اب وہ 2 دن کا گیپ بڑا ہے نا. عبدالحبیب بھائی آج موضوع ہے ہمارا, آپ کو اللہ سلامت رکھے, ماشاءاللہ بہت پیارا کلام چل رہا تھا. الحمدللہ صفائی پر ہم بات کر رہے ہیں, اپنی کمیونٹی کی صفائی, سوسائٹی کی صفائی, اپنی جسمانی صفائی, ہر طرح سے ہمارے دین نے اسے نصف ایمان قرار دیا ہے. آپ یہ پہلے تو یہ بتائیں اب ہیں کہاں, اور پھر اس موضوع پر بھی مدنی پھول کا خیال بھی ہو جائے. بالکل. ہاں, میں عرب شریف میں ہوں اس وقت, اور انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں انشاءاللہ مختلف شہروں کا جدول ہے مدنی کاموں کے حوالے سے, اور انشاءاللہ 1-2 دن میں اس جگہ حاضری ہو جائے گی کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو انشاءاللہ. اور میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ صفائی نصف ایمان بہت پیارا موضوع ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, سبحان اللہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر نظافت پسند. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے کیونکہ میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں آپ سب کو. بالکل آ رہی, بالکل کلیئر. جی, تو صفائی جو ہے سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نظافت, میرے آقا کی مبارک جس کو آپ کہیں گے, بلکہ یوں کہا جائے کہ صفائی بھی کامل جب ہوتی ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا, میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا, ہے گلے میں آج تک کوراہی کرتا نور کا. تو
اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک عادت کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے. اصل میں اشفاق بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ مزاج کا معاملہ ہے. انسان کا مزاج اگر نظافت پسند ہے نا تو پھر وہ دنیا میں کہیں بھی ہو وہ صفائی پسند ہوگا. کچھ لوگ جو ہے وہ بیرون ملک جا کر بڑے صفائی پسند ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہاں اگر آپ کچرا پھینکیں گے تو آپ پر چلان ہو جائے گا, آپ کو جناب کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ قانونی گرفت کا مطالبہ ہو جائے گا, تو آپ وہاں بڑے سیدھے رہیں گے, نہیں جناب روڈ صاف ہونی چاہیے. لیکن وہی شخص جب اپنے کمرے میں آتا ہے تو اپنے کمرے کا حال دیکھ لے, اپنے واش روم میں جاتا ہے تو واش روم کا حال دیکھ لے, اپنی ذات پر وہ کتنی صفائی کا خیال رکھتا ہے یہ دیکھنا چاہیے. تو انسان کو صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اور بینگ اے مسلم بھی دیکھیں, میں تو یہاں خاص طور پر یہ کہوں گا کہ دنیا بھر میں اگر صفائی پسند کسی قوم کو ہونا چاہیے تھا نا, ون آف دا بیسٹ, تو وہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم غلام ہیں. طہارت کی کتنی ترغیب دی گئی, روزانہ وضو کس مذہب میں ہے, روزانہ منہ دھونا, روزانہ ہاتھ دھونا, پھر اپنے بالوں پر تیل لگانا, یہ نبی پاک کی سنت مبارکہ, عطر لگانا, یہ سنت مبارکہ. یعنی صفائی ستھرائی, پاکی, خوبصورتی, یہ تمام چیزیں کتنا خوبصورت امتزاج ہے اسلام کا. اگر سنتوں پر عمل کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ صفائی پسند اور جس کو آپ کہیں پاک صاف رہنے والی شخصیت وہ تو مسلمان ہوگی. بیرون ملک میں تو یہ باہر دیکھیں پرفیوم لگانا اور ہے, یہ جو کاسمیٹکس والی دنیا ہے نا, اس کا باہر تو پرفیوم بھی لگ گیا تو میک اپ بھی کر لیا, مگر اندر ناپاکی کا کیا عالم ہے کہ واش روم میں پانی تک نہیں ہوتا, ٹیشو پیپر سے وہ کام چلا رہے ہوتے ہیں. اب اس کا اشارہ آپ خود سمجھ لیں کہ اندر کتنی گندگی ہوتی ہوگی. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کرے کہ جسمانی پاکی, جسمانی نظافت کا بھی خیال رکھے. اور پھر ہمارا تو چونکہ دعوت اسلامی کا ٹاپک بڑا نرالا ہوا کرتا ہے کہ اللہ نبی پاک کی اس عادت نظافت کے صدقے ہمیں دل کی صفائی کا خیال بھی عطا فرمائے, باطنی صفائی کا خیال بھی عطا فرمائے, کہ ہمیں اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی صاف کرنا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ سفید لباس پہنیں, سفید لباس پر زیادہ زور دیتے ہیں. اب آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ سفید لباس جو جتنا زیادہ برائٹ سوٹ ہوگا, اب سفید سب سے زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ جلد میل پکڑ سکتا ہے اگر کوئی پہنے. بس سفید لباس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کیا مدنی پھول ہوں گے؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سفید لباس زیادہ پہنا جاتا ہے, سنت سے بھی یہ ثابت ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرمایا کرتے تھے. تو ان کے لیے اور جو اس کی طرف آئیں, انہیں جنہیں کہ ہم ترغیب دلائیں, آپ ان کے لیے کیا مدنی پھول دیں گے؟ دیکھیں دعوت اسلامی کے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی آپ کے سامنے جو سفید لباس پہنتے ہیں اور خیال بھی رکھتے ہیں. میرا خیال ہے سفید لباس تو زیادہ صفائی پسند بناتا ہے, کیونکہ ڈارک لباس والے تو کہتے ہیں چلو مٹی پہ بھی بیٹھ جاؤ, سالن کا دبا بھی لگ گیا تو نظر نہیں آ رہا. اب سفید لباس والا تو خود ہی احتیاط کرے گا کہ چھوٹا سا دبا بھی ہوگا تو سارا دن نظر آتا رہے گا. شاید سفید لباس پہننا, سفید چادر پہننا آپ کو پراپر پریکٹس کرا دے گا صفائی پسند رہنے کی. اور جو سفید لباس پہن کے صاف ستھرے نہیں رہتے, یہ ان کے لیے بھی درس ہے کہ وہ بھی اپنے سب لباس کا اور اپنے سراپے کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. بلکہ مذہبی آدمی کے لیے اشفاق بھائی ایک بات اور کروں گا, جو خاص طور پہ جن کے چہرے پر داڑھی ہے, جو مذہبی حلیہ رکھتے ہیں, ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے اور بھی ہیں, مذہبی حلیے والے کو بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے, اپنے سراپے پر توجہ اچھی نیتوں کے ساتھ دینی چاہیے, تاکہ لوگ داڑھی والے کو دیکھ کر, امامے والے کو دیکھ کر کہیں کہ یار امامے اور داڑھی میں انسان اتنا اچھا لگتا ہے, میں بھی انشاءاللہ یہ لباس پہنوں گا. اگر آپ کے ہی بال بکھرے ہوئے ہیں, آپ کا ہی انداز برا ہے, آپ کے ہی دانت صاف نہیں ہیں, اب پتہ چلا آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں یار یہ کیسے ہوتے ہیں مولوی لوگ. تو مذہبی لوگوں کو اپنے آپ کو اس حوالے سے چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہتا کہ جناب اسی میں وقت صرف کر دینا چاہیے, لیکن اگر سنت کی نیت سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ سادگی بھی ہو جائے گی اور اللہ نے چاہا خوبصورتی بھی ہو جائے گی. عمران بھائی کچھ فرمانا چاہا اس کے متعلق؟ عبدالحفیظ بھائی ایک حدیث مبارک ذکر کروں گا میں. حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو لباس تم پہنو تو صاف ستھرا رکھو. اچھا, ایسا لباس پہنو کہ اور تمہاری ظاہری حیت ایسی ہو کہ جب تم کسی کے پاس جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں. صحیح. ایسا لباس پہنے اور اس کو ایسا صاف ستھرا رکھیں کہ جب تم کسی کے پاس جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں. اس کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ یعنی کہ ہر وہ چیز کہ جو قابل نفرت و حقارت ہو اس کو اپنے لباس سے دور کرنا چاہیے. سبحان اللہ. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے لباس میں ایڈ کریں تو وہ اور اچھا بیوٹیفائی ہو سکتا ہے اور لوگ ہمارے قریب آ سکتے ہیں. بالخصوص عطر لگانا, خوشبو کا استعمال کرنا, بعض لوگوں کی عادت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں رکھتے. عطر لگانے کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟
عبدالحبیب بھائی جی عطر لگانا بھی سنت، اور اس کو اچھی نیتوں کے ساتھ لگائیں. سبحان اللہ. اس میں یہ نیتیں بڑھا لی جائے کہ میرے پسینے کی بو سے دوسرے مسلمان کو میں جو ہے وہ راحت بخشوں گا، میری اس میں پیارے آقا کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، تو اس کا بہت ثواب ہے. اور روایتوں میں یہ مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے خوشبو لگاتا ہے کہ دوسرے پر برتری ظاہر کرے تو قیامت کے دن یہ مردار کی بو جیسی ہوگی. تو نیتیں بھی اچھی ہونی چاہیے. یہاں ایسا نہ ہو کہ صفائی کا بیان ہو رہا ہے تو اب جناب تفاخر اور پراؤڈ کی نیت سے بندہ اچھے اچھے کپڑے پہنے تو مہنگا لباس پہنے، یہ نہیں ہونا چاہیے. سادگی بھی ہو اور صفائی بھی ہو. اشفاق بھائی ایک بات کا میں اضافہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. دراصل یہاں ہمارا سحری اجتماع بھی ہے اور اسلامی بھائی میرا انتظار کر رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. ایک بڑا اہم معاملہ یہ کہ ہم اپنے گھر کی صفائی کا خیال تو رکھتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کے مہمان بنتے ہیں تو اب مہمان کسی کے بننا جو نا بیسیکلی یہ آپ کا امتحان ہے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. اب آپ کسی کے گھر میں گئے اور گھر سے جب آپ باہر نکلیں تو اب آپ دیکھیں کہ میں نے اس گھر میں کیا یادگار چھوڑی ہے، کیونکہ آپ کے نکلنے کے بعد گھر والے اس کمرے میں جائیں گے جہاں آپ ٹھہرے تھے. ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی واش روم میں جائے گا جس واش روم میں آپ گئے تھے. تو کسی غیر کے گھر کو استعمال کرنے کے لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے. لوگ کسی کے گھر جا کر وہ طوفان بدتمیزی بچاتے ہیں. کھانا کھایا تو دسترخوان کا حال برا، تو پلیٹیں کدھر، تو صفائی بالکل نہیں. پھر بیسن پہ گئے تو بیسن کا حال برا کر دیا. واش روم گئے تو وہ جانے جیسا ہی نہیں رہا. اس کے بعد اس کے گھر سے نکلے تو ایسا لگتا ہے کوئی طوفان آیا تھا جو چلا گیا ہے. تو یہ غور کرنا چاہیے کہ میں کسی کے گھر جا رہا ہوں، اس کے بعد گھر والے کیا سوچیں گے. تو آپ واش روم میں جائیں، باہر نکلیں تو یہ ہمیشہ کے لیے اپنے واش روم کا بھی انداز ہونا چاہیے، کسی کے گھر کا بھی، اور کسی بھی پبلک ٹوائلٹ کو بھی یوز کریں تو بعد میں آنے والے کو ایسا فیل ہی نہ ہو کہ کوئی مجھ سے پہلے گیا تھا. ٹھیک ہے. بہت تو یہ سب چیزیں ہمیں خیال رکھنی چاہیے. کسی کے بستر پر آرام کیا ہے تو اٹھ کر کھڑے ہوئے تو کمبل کدھر پڑا ہوا ہے، تکیے کدھر پڑے ہوئے. اگر اٹھتے وقت اچھی طرح کمبل طے کر دیا جائے، بیڈ شیٹ کو درست کر دیا جائے. بلکہ ایک اچھا سا مشورہ دوں گا اچھی نیتوں کے ساتھ، اگر اس بیڈ پر تھوڑی سی عطر اگر آپ کے جیب میں تو لگا دیا جائے تاکہ گھر میں جیسے ہی کوئی داخل ہو تو اس کو پہلا بھپکا جو ہے وہ خوشبو کا ملے. مجھے یاد آیا امیر اہل سنت پہلے مکتوب لکھتے تھے، اور جب مکتوب بھیجتے تھے نا پوری دنیا میں ذمہ داران کو یا عاشقان رسول کو، تو اس مکتوب پہ تھوڑا سا عطر لگا دیا کرتے تھے. مشک کی خوشبو آتی تھی، آپ کو یاد ہوگا پہلے دعوت اسلامی کے ماحول میں بڑی استعمال ہوتی تھی. تو وہ تھوڑی سی خوشبو لفافے پہ لگا دی، اس خط پر لگا دی. تو جیسے ہی خط کھلتا تھا تو پہلی جو ایفیکٹ، پہلے جو بات پہنچتی تھی وہ خط کے اندر سے خوشبو نکلتی تھی. سبحان اللہ. اسٹارٹنگ اچھی ہوتی تھی تو پھر باتیں بھی اچھی اس کو دل میں اترنے والی. بات بھی اچھی لگتی تھی. ہاں تو یہ بہت ضروری ہے کہ کسی کے گھر پر جائیں تو وہ آئندہ توبہ نہ کرے کہ یار اس بندے کو آئندہ نہیں بلانا، ورنہ اس کو بلانا ہے تو اس کے بعد 2 صفائی والے بھی بلانے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی، آپ نے وقت دیا. کیری آن آپ اپنے اجتماع کی طرف اور آتے رہیے گا. بڑی مہربانی. بالکل ہمارے سلسلے میں آپ اگر تشریف لاتے رہیں گے. میری نیت ہے روزانہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. میری نیت ہے آئندہ کچھ وقت لے کر آؤں گا تاکہ مدنی چینل کے ناظرین سے انشاءاللہ بات بھی کریں. بالکل بالکل، ہم کالز بھی لیتے رہیں گے اور اس دوران پھر آپ سے مزید باتیں بھی ہوں گی. آپ اجتماع کو جاری رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خلیل بھائی کی طرف چلیں گے. آپ کے لیے فرمائش تھی دبئی سے، ہمارے ایک دوست ہیں افضل بھائی، انہوں نے بھی یہی فرمائش کی تھی سحری کا کلام. اگر اس کے چند اشعار سنا دیں اور ایک آدھ کوئی نعت شریف بھی آپ سے سننی ہے. 2 شعر دونوں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب نظر کا وقت آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب نظر کا وقت آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں
امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا. وقت سحری کا ہو گیا جا. جی یہ جو ابھی کلام پڑھا جا رہا تھا اس میں جو عرض کیا کہ جب نزع کا وقت آئے تو وقت نزع بھی پڑھا جاتا ہے. جب وقت نزع آئے دیدار. جی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پڑھا کرتے تھے تو ان سے یوں بھی سنا تھا کہ جیسے شیخ طریقت امیر سنت کے جو اشعار ہیں اس میں جو ہے جب وقت نزع تو اس میں زا کے اوپر زبر آ جاتا ہے. تو ہم نے جو وسائل بخشش میں پڑھا ہے امیر علیہ سنت کے کلاموں میں تو زا کے اوپر جزم ہے. تو وقت نزع اگر اصل میں نزع کوئی وقت لفظ نہیں ہے, نزع لفظ کوئی نہیں ہے, لفظ ہے نزع. نزع تو یوں معنی بدل جائے گا اگر نزع بولیں گے تو, اس لیے امیر علیہ سنت نے اس کو یوں ہی فرمایا کہ جب نزع کا وقت آئے. تو مطلب بھی وہی رہا, دعا بھی وہی رہی اور معنی بھی صحیح ہو گیا. نزع تو جھگڑے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. نزع کہ وہ شاید نزاع ہوتا ہے غالباً, لیکن نزع بھی اسی میں چلا جائے گا, جھگڑا. تو جو اصل مراد ہے نزع یعنی سکرات کا وقت, اس میں نزع زا پہ جزم ہے, تب یہ معنی اس کا لیا جائے گا. جی وقت سحری کا ہو گیا جاگو, وقت سحری کا ہو گیا جاگو, نور ہر سمت چھا گیا جاگو, نور ہر سمت چھا گیا جاگو. اٹھو سحری کی کر لو تیاری, اٹھو سحری کی کر لو تیاری, روزہ رکھنا ہے آج کا جاگو, روزہ رکھنا ہے آج کا جاگو. ماہ رمضان کی برکتیں لوٹو, ماہ رمضان کی برکتیں لوٹو, لوٹ لو رحمت خدا جاگو. تم کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے, تم کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے, ہے یہ عطار کی دعا جاگو, ہے یہ عطار کی دعا جاگو. ابھی جگا رہے ہیں, پنجاب میں سونے کا ٹائم ہونے والا ہے, فجر کا وقت بعض جگہوں پہ ہو چکا ہوگا اور بعضوں میں ہونے والا ہوگا. خیر ہم تو آپ سے کلام سن رہے تھے, بہت شکریہ. گفتگو آج مدنی پھول آج پیش کیے گئے صفائی کے حوالے سے, اور مزید انشاءاللہ باتیں ہونی ہیں, لیکن ہم روزانہ آپ کو ایک حدیث پاک یاد کراتے ہیں, تو حدیث پاک کی طرف بڑھیں گے. آج کا منظر ایک بار پھر دیکھ لیجئے, آج جو ہم نے آپ کو پکچر دکھائی ہے اس سے آپ کیا سمجھے, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. 2 گلاس ہیں, سیم سائز میں پانی سے بھرے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں. ایک میں لکھا ہے کہ آدھا خالی ہے, ایک پہ لکھا ہے آدھا بھرا ہوا ہے. کیا مراد ہے آپ بتائیں گے, اور اس پر بھی ہم انشاءاللہ آپ سے پھر مدنی پھول پیش کریں گے, آپ سے لیں گے بھی. بڑھتے ہیں آج کی حدیث پاک کی طرف. میں حدیث میں رسول لایا, جی راشد بھائی, آج کی حدیث پاک کیا ہے, آپ بیان بھی فرمائیں اور اس کو اسکرین پر بھی ہم ناظرین کو دکھاتے ہیں. آپ اس کو لکھ بھی لیجئے. ہم کوشش کریں گے کہ کل چونکہ 20ویں شب ہوگی
تو پچھلے 20 دنوں میں جتنی احادیث مبارکہ ہم نے بیان کی ہیں وہ کل ساری کی ساری آپ کو دکھا دی جائیں. مجھے پنجاب سے حافظ آباد سے کال بھی آئی تھی صبح, اور بھی ہمارے اسلامی بھائی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جتنی حدیثیں ابھی تک ہو چکی ہیں, بعضوں کی 1-2 سلسلے 1-2 ایپیسوڈ مس ہوئے ہیں تو وہ اس کو مس کر رہے ہیں, یار وہ حدیث پاک کون سی تھی جو بیان ہوئی. تو وہ اپنی ترتیب کو دیکھنے کے لیے کل کا سلسلہ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا. کسی بھی وقت ہم 20 حدیثیں ایک ساتھ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ کو دکھا دیں گے تاکہ آپ یاد بھی کر لیں اور اس کو لکھ لیں جن کو آپ نے نہیں لکھ سکے ہیں. راشد بھائی آج کی حدیث پاک. جی ویسے تو ہمارے قبلہ امام صاحب اسد بھائی تشریف لے جاتے ہیں ہمارے سیگمنٹ سے پہلے, تو آج میری خواہش ہے کہ یہ سبق سنائیں کل کا سبق سنائیں. کل کا سبق, کل جو حدیث پاک تھا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. سبحان اللہ, یہی تھا معنی بھی بیان فرمائیں. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. آج کی حدیث پاک. جی آج کی حدیث پاک صرف 2 الفاظ ہیں, اور آج تک جتنی احادیث بیان ہوئی ہیں سب سے الفاظ کے اعتبار سے مختصر حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الندم توبۃ. اللہ, ندامت اور شرمندگی توبہ ہے. سبحان اللہ, اسکرین پہ دکھا دیں. الندم توبہ, شرمندگی توبہ ہے. اور ایک دوسری روایت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کفارۃ الذنب الندامہ, گناہوں کا کفارہ ندامت ہے. اور جس طرح توبہ کی مختلف شرائط بیان کی جاتی ہیں, ایک بنیادی شرط یہ ذکر کی جاتی ہے کہ جس گناہ سے بندہ توبہ کر رہا ہے, جس معصیت سے توبہ کر رہا ہے, اس کے ارتکاب پر بندے کو شرمندگی ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. اور شرمندگی جو ہے, ندامت کا جو احساس ہے, یہ توبہ کی جان اور روح ہے. اور شرمندگی اور ندامت مطلب کتنی فائدہ مند ہے اور توبہ میں اس کا کتنا اثر ہے. ایک حدیث پاک میں ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو علمتم الخطایا حتی تبلغ السما, اگر تم گناہ کرو حتیٰ کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں, یعنی بہت زیادہ گناہ کر لو, ثم ندمتم, پھر تم اپنے کیے پر اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو جاؤ, لتاب اللہ علیکم, اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے. تو اللہ تعالیٰ توبہ کی بھی تحت 3-3 4-4 حدیث بیان فرما دیتے ہیں, تو ہمیں یوں لگتا ہے ماشاءاللہ ہم 40 یاد کر رہے ہیں, آپ 300-400 یاد کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ بھی ظاہر ہے اس حدیث کے تحت کچھ احادیث یاد کر کے لاتے ہیں, کچھ آپ کو پہلے سے یاد ہوں گی. اللہ آپ کو اور برکتیں دے, آپ کے حفظ میں, آپ کے حافظے میں اور قوت عطا فرمائے. تو آج کی حدیث پاک کے تحت اور مزید مدنی پھول ہوں تو دے دیں, پھر ہم دوبارہ دکھا دیتے ہیں. جی وہی توبہ کی 3 شرائط پہلے بھی اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. تو 3 شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر بندے کو ندامت بھی ہو. اگر ندامت نہیں ہے, یعنی جو بندے سے کام سرزد ہوا ہے, اللہ رسول کی نافرمانی ہوئی ہے, اس پر بندے کو شرمندگی ہی نہیں ہے, کوئی افسوس ہی نہیں ہے, اب وہ کر رہا ہے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے, تو توبہ کی حقیقت اور اس کی روح کو وہ نہیں پا سکے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی بھی توفیق عطا. اچھا, یہ بھی توبہ ہے کیا؟ اب یہی یہ ظاہری وہ انداز بنے ہوئے ہیں ندامت کے بھی کرتے ہیں. جی توبہ جو ندامت, بعض لوگ ناک پکڑتے ہیں. جی ندامت اور یہ شرمندگی جو یہ قلبی کیفیات ہیں, بندہ اپنے قلب پر غور کرے کہ جس گناہ پر میں توبہ کر رہا ہوں, آیا اس کے ارتکاب پر مجھے شرمندگی ہو رہی ہے, میرے دل میں ایک رقت کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو یہ ندامت شرمندگی کا تعلق دل سے ہے. بسا اوقات بظاہر ظاہری اعضاء سے بھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو آج کی حدیث پاک الندم توبہ, ندامت توبہ ہے, شرمندگی توبہ ہے. اس کو یاد کر لیجئے, بڑی پیاری حدیث پاک اور 2 الفاظ پر مشتمل ہے. کتنا آسان سبق ہے. ارے یار راشد بھائی, کل کئی ملکوں میں چھٹی کا دن ہے, چھٹی والے دن تھوڑا مشکل سبق ہوتا تو یاد کرنا آسان ہو جاتا نا, اور کوئی دوسرے کام نہیں ہے تو حدیث پاک یاد کر لیتے. اچھا, آج جمعے کے بعد ایک مقتدی ملے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں روزانہ یاد کرتا ہوں الحمدللہ. بزرگ ہیں اسلامی بھائی ماشاءاللہ, ان کا جذبہ ہے. انہوں نے یہی فرمایا کہ آج جو آپ نے حدیث بیان کی ہے وہ بہت طویل ہے. میں نے کہا طویل تو ہے لیکن ایمان کو جلا بخشنے والی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. آج ہم صفائی کے حوالے سے مدنی پھول لے رہے ہیں. راشد بھائی عطر پر بات چلی, عمران بھائی عطر کے حوالے سے بات عبدالحبیب بھائی نے کی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ایک سوٹ پہنا ہے, 5واں دن چل رہا ہے اور اس پہ عطر ملے جا رہے ہیں اچھی طرح نا, وہ عطر لگا رہے ہیں خوب, اس کا سوٹ بھی میلا ہو رہا ہے اور خود بھی ظاہر ہے. ایک سوٹ کتنے دن تک آپ کو برداشت کرے گا؟ اب کیا اس پر مطلب عطر ہی لگاتے جائیں یا کوئی اور بھی صفائی کا خیال رکھنا ہے؟ کپڑوں کے لباس کے حوالے سے تو بات یہ ہے کہ جب تک اس کے اندر نشاط ہو, صفائی ہو, تب تک ہی اس کو پہنے. اب کئی لوگ تو روزانہ کپڑے چینج کرتے ہیں,
ہر کسی کی اپنی کیفیات بھی کسی کی اپنی ہوتی ہے. بعض کیفیات لوگوں ہوتی کے ہیں. پسینے کی ایک الگ بات ہوتی ہے, بعض لوگ ایسے ہوتے پسینے میں بدبو ہیں, الگ الگ نیچر ہے. تو اپنے جسمانی کیفیت کو بندہ دیکھ لے کہ جب تک کپڑے صاف ہوں اور اپنے کپڑے پہنے ہوئے نا تو سارے نظر نہیں آتے ہر جگہ پر. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ گھر میں سے کسی سے پوچھ لے کہ بھئی کپڑے گندے ہو گئے یا آئینہ تو بتا ہے نا, آئینہ بتاتا ہے, اس میں دیکھ لیں. بالخصوص یہ جو آستینیں ہوتی ہیں یا یہ جو پٹی ہوتی ہیں, یہ کالر ہوتے ہیں, یہ بالخصوص جو ہے نا وہ میلے ہو جاتے ہیں. خوشبو سے کیا ہے کہ وہ تب خوشبو تو آ گئی لیکن گندگی تو نظر آ ہی رہی ہے. کپڑے بھی چلیں اگر بالفرض صاف ہیں اور خوشبو بھی آپ لگا رہے ہیں, لیکن بعض اوقات اندر سے ہی بندہ نہا ہی نہیں رہا. اب بالخصوص وہ ممالک جہاں پر جو مطلب یہ کہ سردیاں زیادہ رہتی ہیں, وہاں پہ نہانے کا رجحان بعض لوگ بتاتے ہیں کہ کم ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ نہانے کا ٹائم نہیں ملتا ان کو. ان کے لیے کیا مدنی پھول ہیں؟ پھر اس میں تو یہی ہے نا کہ ظاہر ہے کہ گندگی تو موجود ہے, پھر اس سے دیگر بیماریاں جنم لیتی ہیں. جلد کی جو ہے نا وہ اپنا الرجک ہو جاتی ہیں, خارش ہو جاتی ہیں. جیسے کہ نگران شورا نے بھی کل پرسوں مدنی پھول دیے تھے, وہ ڈوری کے حوالے سے اور تعویذ کا ڈورا کے حوالے سے, تعویذ کے ڈورے کے بہت اچھا واقعہ تھا, آپ اگر یاد ہو تو سنائیں. ہاں, وہ نگرانی شورا نے یہ فرمایا تھا کہ ایک شخص تھا, اس کو گلے میں خارش تھی, خارش اس کو بہت زیادہ تھی. بہت سارے ڈاکٹروں کو اس نے دکھایا لیکن اس کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا اور اس کی خارش جا نہیں رہی تھی. تو کسی نے اس سے کہا کہ یہ جو آپ نے ڈوری پہنی ہوئی ہے نا گلے کے اندر, تعویذ جو پہنا ہوا ہے, اس تعویذ کی یہ ڈوری آپ تبدیل کر لیں. تو اس نے جب وہ ڈوری نکالی تو میل ہی تھی, وہ اس کے اوپر میل کچیل تھا, اور جب اس نے وہ ڈوری تبدیل کی, نئی ڈوری آ گئی, گندگی ختم ہو گئی تو اس کی خارش دور ہو گئی. سبحان اللہ. تعویذ پہننا جائز ہے مگر اس کے بھی کچھ آداب ہیں. اس کے آداب ہیں, ہر چیز کے آداب کو دیکھ کر جو ہے اس کو پھر پہنا جائے. اور اس کی صفائی کے ساتھ ساتھ ایک بات کی طرف میں اور توجہ دلاؤں گا. حدیث مبارک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, طیبوا افواہکم, فرمایا اپنے منہوں کو صاف رکھو. اچھا. فإنھا طرق القرآن, کیونکہ یہ قرآن کا رستہ ہے. اللہ اللہ اللہ, قرآن اس سے ادا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اس نیت سے ہمارے منہ کے اندر اگر بدبو ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر منہ میں اسمیل ہو, بدبو ہو, تو مسجد کے اندر جانا بھی جائز نہیں ہے. اچھا, بالکل. اس کے اوپر جماعت میں بھی داخلے پر اس پر منع کیا جائے گا. تو مساجد کا تقدس تو اپنی جگہ پر ہے, ان کا بھی خیال رکھنا ہے, لیکن بالخصوص منہ کی صفائی کے حوالے سے یہ حدیث مبارک بہت پیاری لگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, طیبوا افواہکم, اپنے منہوں کو صاف رکھا کرو. فإنھا طرق القرآن, کیونکہ یہ قرآن پڑھنے کا رستہ ہے. سبحان اللہ. راشد بھائی, یہ بہت اچھی بات پتہ چلی منہ کے بارے میں بھی. بعض ہمارے جسم کے اور بھی مقامات ہیں جن کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے پڑتے ہیں, جیسے ناخن ہیں, ہاتھوں کے اندر کی جگہ ہے, اس میں بھی صفائی کا حکم ہے, منہ زیر ناف کا معاملہ ہے. تو اس میں کیا ہمارے لیے ہے شرعاً, ہمیں کتنے دن تک کی اجازت ہے کہ ہم اس کے اندر اس لمٹ کے اندر اس کو صاف کر لیں اور ناخن بھی کاٹ لیں؟ ویسے تو طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہر جمعے کو ناخن وغیرہ تراش لیے جائیں اور جو بھی اعضاء کی صفائی کے معاملات ہیں وہ انجام پذیر پائیں. لیکن اگر کوئی تاخیر کرتا ہے, سستی کرتا ہے, حتیٰ کہ 40 دن ہو جاتے ہیں, تو اب یہ گناہ کے زمرے میں داخل ہو جائے گا. اور اب لازم ہو جائے گا, واجب ہو جائے گا کہ وہ ناخن وغیرہ کی 40 دن سے پہلے کر لے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 39 دن تک, یعنی ایک دن کم پہلے تک اس کو چھوٹ ہے, کیونکہ آپ ناخن بڑے ہوں گے تو آپ کو خود بھی, اگر آپ کی طبیعت سلیمہ ہے تو آپ کو گھن آئے گی کہ آپ ہاتھ سے کھائیں گے کھانا یا کوئی بھی چیز کھائیں گے تو وہ اس کے اندر یہ بھی ہے. راشد بھائی, اشفاق بھائی, اب جیسے 39واں دن آیا نا, 40واں دن آیا تو چند ایک افراد کا جو ہے نا وہ یہ بھی عمل نظر آیا کہ وہ 40واں دن جب آتا ہے نا تو تھوڑے تھوڑے تراش لیتے ہیں اوپر سے. وہ آگے ناخن تو بڑا ہی ہوا ہے, لمبا ناخن ہے آگے, لیکن جب 40واں دن آیا تو اس کو سارے کو نہیں کاٹا. اچھا, تھوڑا سا آگے سے تراش ہیلا کرتے ہیں اور کہنے کہ ہم نے اس پہ عمل کر لیا. اب صفائی تو پھر نہ ہوئی نا, صفائی نہ ہوئی اور اس پر حدیث پر عمل بھی, اس پر شرعی حکم پہ عمل بھی نہیں ہوگا, گناہ کے زمرے میں رہا وہ. بالکل. اچھا, اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, ناخن کا بھی پتہ چل گیا کہ 40 دن میں کاٹنا ضروری ہے. بعض لوگ سو کے اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے آگے کچھ نہ کچھ یوں کچرا وغیرہ لگا رہتا ہے, اس کی بھی طرف دھیان رکھنا چاہیے. آپ کو کوئی دیکھے گا تو اس کو اچھا نہیں لگے گا. بعض لوگ ان کے ناک کے بال بڑے رہتے ہیں, آپ نے ہو سکا ہے دیکھا ہو, یہ بھی ایک عجیب سا لگتا ہے. آدمی کا چہرہ جو ہے وہ ایسا پیارا ہو, مزین ہو کہ دیکھنے والے کو اچھا لگے. اچھا, زینت تو کہتے ہیں نا مرد پر حرام ہے, تو پھر یہ زینت کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟
زینت کے متعلق کچھ اگر بتائیں گے؟ ہاں، یہ ایک تصور ہے کہ زینت جو ہے وہ صرف خواتین کے لیے، ایسا نہیں ہے. شریعت اسلامیہ نے مرد کے لیے بھی زینت رکھی ہے. جیسے داڑھی میں مرد کی زینت ہے، امام شریف میں مرد کی زینت ہے، مرد کا یہ وقار ہے. سفید کپڑے جو ہیں یہ مرد کی زینت میں داخل ہے. اور بھی آپ اگر فقہ کی کتب کا مطالعہ کریں تو کئی ایسے معاملات ہیں جو مرد کے لیے جائز ہیں زینت کے لیے، اور اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کی دل جوئی کے لیے، اور اس لیے کہ میں ان کو اچھا لگوں، ان کی طبیعت جو ہے وہ کراہت نہ کھائے، ان کی طبیعت جو ہے مجھے دیکھ کر فرحت محسوس کرے، تو اس کے لیے زینت اختیار کرنا بالکل درست ہے. اور ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف لے جائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے سے پہلے پانی کے مٹکے میں اپنا رخ انور اس کو تجلیاں بخشی اور بالفاظ ظاہر اپنے امامہ شریف اور اپنے داڑھی مبارک کو مطلب دیکھا. ٹھیک ہے، تو سنوارنے کے لیے جیسے بندہ دیکھتا ہے، جی جیسے ہم آئینے کا استعمال کرتے ہیں، بالفاظ ظاہر پیارے آقا تو سنورے سوارے ہیں، لیکن ہماری تربیت کے لیے چونکہ یہ حدیث بننی تھی نا، تو اس کو دیکھا اور ایک سنوارنے والی ترکیب بنائی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تعجب سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا نعم، ہاں، ان اللہ تعالی یحب العبد ان یتزین لاخوانہ اذا خرج الیہم. اللہ تعالی بندے کو پسند فرماتا ہے کہ جب وہ اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں کے درمیان جائے، ان کی ملاقات کو جائے تو اس سے پہلے ان کے لیے زینت اختیار. سبحان اللہ. ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارک ہے کہ ہم اگر اچھی چیز پہنیں گے تو اس کا ایک اور فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. حدیث مبارک میں ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنی نعمت کو اپنے بندے پر دیکھے. سبحان اللہ. لہٰذا جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اچھی نعمتیں ہیں، تو ان کو اپنے بدن پر، اپنے جسم پر لگانا چاہیے، یعنی کہ اچھا لباس پہننا چاہیے، اور یہ اللہ رب العزت بھی اس کو پسند فرماتا ہے. لیکن اشفاق بھائی یہاں یہ ہے کہ زینت بندہ اختیار کر رہا ہے تو اپنے دل کی کیفیت کو دیکھ لے کہ اچھا لباس پہنا تو میرے دل میں تکبر کی کیفیت تو نہیں آ رہی. یعنی زینت اختیار کرنی ہے لیکن ریا اور تکبر، دکھاوا، دوسروں پر برتری، یہ فیلنگز بھی نہیں آنی چاہیے. یہاں بھی نیت کا دخل. جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر، ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا جوتا اچھا ہو. یعنی یہ ایک سوال تھا کہ بندہ زینت کے اسباب اختیار کرے گا تو اس میں تکبر کی کیفیت تو آ سکتی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا جمیل، بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. والکبر بطر الحق کی وغمت الناس. تکبر کس شے کا نام ہے؟ حق سے سرکشی کرنے، حق کا انکار کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے. زینت اختیار کرنے کا نام تکبر نہیں ہے. لیکن زینت اختیار کرنے والا اپنے دل پر غور کر لے، اگر اس کی فیلنگز بدلتی ہیں تو اب وہ سادگی ہی کو اپنائے. اور بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ بعض لوگ کاٹن کا کپڑا اچھا ذرا پہنیں گے اور خوشبو بھی اچھی لگائیں گے، تو ان کے دوست یار یا ان کو دیکھنے والے نا بعض لوگ باتیں کرتے ہیں یہ بڑا متکبر آدمی ہے، ہمیشہ کاٹن پہنتا ہے، ہمیشہ یار پرفیوم لگا کے نکلتا ہے، یار ایسا کیوں ہے، اس میں سادگی نہیں ہے. تو ایسی بات کرنی چاہیے. دیکھیں تکبر جو ہے یہ بھی دل کی کیفیت کا نام ہے نا، یہ باطنی بات ہے. اور شریعت کا بھی ایسی بات کرتا ہے کسی کے لیے، جی میں عرض کرتا ہوں یہ تکبر جو ہے یا جو بھی اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں یہ باطنی ہیں اور یہ قلبی کیفیات ہوتی ہیں. اللہ اور اس کا اللہ جانتا ہے یا اس کے بتائے سے اس کے محبوب جانے. عام شخص کو اس پر اطلاع نہیں ہوتی اور شریعت کا فتویٰ بھی ظاہر پر لگتا ہے. تو یہ کیسا شخص ہے کہ شریعت جس پر ظاہر میں فتویٰ نہیں لگا رہی یہ فتویٰ لگا رہا ہے. تو اس طرح کسی کے قلبی کیفیات پر بدگمانی کرنا کہ یہ تکبر کر رہا ہے، ایسا نہیں. اصل میں ان کی اپنی ایک نیچر ہے نا بدگمانی والی بن چکی ہوتی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہم بات کریں گے، ہماری جو منظر ہے اس میں بھی آپ بات پوری کریں. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تصوف کی کتابیں پڑھتے ہیں تکبر کی علامات ہم نے پڑھ لی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تکبر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بندے میں یہ چیزیں پائی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تکبر ہے. اب اس قسم کی ہم علامات جب پڑھتے ہیں مہلکات کی جو بزرگوں نے بیان کی تو اب ہونا یہ چاہیے، اور بزرگان دین کا طریقہ بھی ہے، وہ تعلیم بھی یہ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں بندے کے لیے بیان کی جاتی ہیں کہ بندہ ان علامات کو دیکھے اور اپنے آپ کو چیک کرے کیا مجھ میں تو یہ علامات نہیں پائی جاتی. لیکن یہاں شیطان نے ہم کو بالکل وہ الٹا معاملہ کیا ہوا ہے. اس قسم کی علامات ہم دوسروں میں تلاش کرتے ہیں. تحمل العیب عیب، دوسروں میں عیب تلاش کرنا بھی بہت بڑا عیب ہے. ماشاءاللہ. یہ تو وہ بات آپ کر رہے ہیں نا کہ جس نے پڑھا تو وہ دوسروں میں تلاش کرتا ہے، مگر بات یہ ہے
کہ اب دوسروں کے اندر تلاش کرنے کی بات الگ ہے، لیکن یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو علامات کو جانتے ہی نہیں ہیں. ایک تعداد ایسی ہے کہ جن کو نہ علامات کا پتہ ہے نہ اس کے اثرات کا پتہ ہے، بس وہ کسی کو دیکھ لیا تو وہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ کبھی وہ بھی پہنتے ہوں گے، اشفاق بھائی کبھی وہ بھی پہنتے ہوں گے، تو پھر ان کو اگر کوئی یہ بات کہے گا تو سوچیں کہ وہ کیا فیل کریں گے. پھر ان کے بارے میں کوئی کہے گا کہ یہ بھی متکبر آدمی ہے. کچھ کالز لیتے ہیں، پھر اسد بھائی ایک کلام بھی شامل کرنا ہے. آپ جائیے گا نہیں کہیں، آپ آج ہمارے ساتھ سحری کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد ظفر نذیر اتاری، مرکز العلوم لاہور سے. اشفاق بھائی قاری خلیل بھائی کی آواز میں نعت سننی ہے مجھے. مٹا دے ساری خطائیں، مٹا میری یا رب. اللہ اللہ، کیا بات ہے. اگلی کال. میرا نام فضا اتاری ہے، میں مابو المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. سلسلہ رحمت و بڑے لمحات مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میری اتاری سے گزارش ہے مجھے ایک کلام سنا دیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں اسد بھائی ایک شعر آپ سنا دیں، خلیل بھائی ایک شعر آپ سنا دیں، پھر ہم منظر کی طرف چلیں گے. چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی، میرے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی، اور ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا. ہاں مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پلتے ہیں. مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا. یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد. یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد. اور میں غبار بن کر، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا. ڈاکٹر صاحب بھی آ چکے ہیں. آپ اپنے طبی معاملات کے لیے ان سے رجوع کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مشورہ لینا ہے تو آپ ان سے لیجیے. ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے مرحلے کی طرف جس کا نام ہے آپ کیا سمجھیں. آج کا منظر دکھا دیجئے، اور اگر اس پر ہمارے ناظرین کی کالز ہیں، ویڈیو کالز ہیں تو وہ بھی چلا دیجئے.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जियाउल हक है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मेरा जवाब ये है कि हमेशा अपनी सोच मुस्बत रखनी चाहिए। अगर आधा गिलास भरा हुआ है तो उसको देखना चाहिए कि हमें अपनी सोच मुस्बत होनी चाहिए कि गिलास भरा हुआ है। सही है, बहुत अच्छी बात है। अगली कॉल। मैं बाबुल मदीना से मोहम्मद अज़हर तारी बोल रहा हूँ। आपने जो दिखाया है गिलास, मैं ये समझाऊँ कि हम आधा सच बोलते हैं और आधा झूठ बोलते हैं। आधा सच बोलते हैं, आधा झूठ। डॉक्टर साहब आप भी देखें, आपसे भी पूछेंगे आप क्या समझ हो सकता है, कोई साइंसी बात आप करें। अगली कॉल दीजिए। अब्दुल रहीम अत्तारी जमजम नगर से। जो तस्वीर आपने दिखाई है, मेरे नाकस अकल के मुताबिक जो मुझे समझ में आया है कि दोनों गिलास हैं और एक गिलास आधा खाली है और एक आधा भरा हुआ है। इसके मुताबिक जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि आपके देखने का नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है। बहुत अच्छी बात है। अगली कॉल। मेरा नाम अहमद रजा है। इस तस्वीर को देखकर मुझे ये समझ आ रहा है कि इंसान को पूरा गिलास भरकर एक साथ पानी नहीं पीना चाहिए, आधा पीना चाहिए और वो भी रुक रुक के 3 सांस में सुन्नत के मुताबिक पीना चाहिए। क्या बात है, आधा ही पीना चाहिए डॉक्टर साहब, पूरा नहीं पी सकते? नहीं तो उसको अगर प्यास ही 1 गिलास की हो तो वो क्या करे? प्यास 2 गिलास की भी हो सकती है तो कि 4 दफा भरे, ऐसा है कि कुछ है? नहीं, पानी तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पीनी चाहिए आदमी, क्योंकि पानी अगर आप कम पिएंगे तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो पाएगी। अगर आपको ज़रूरत 1 गिलास की है, 2 गिलास की है तो वो पूरी नहीं हो पाएगी। बात वहीं आ जाती है कि मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास मरीज़ आते हैं, हम किसी को स्ट्रेंथ लिख के देते हैं कि जी आप उमूमन ये कहते हैं कि हमें हल्की दवा दीजिएगा, एक आम ये ना हल्की सी दवा दीजिएगा। तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप छोटे से तो आप 1 गिलास दूध में पानी पिया करते थे, उस वक्त आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाया करती थी, या दूध पिया करते थे। अब आपको 1 गिलास दूध या आधा गिलास दूध दे दूंगा तो आपकी जिस्म की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो कहते हैं नफ़ी में जवाब आता था। तो मैं उनसे यही कहता था कि अब आपकी ज़रूरत आपकी रोटी की है, तो आपने रोटी देनी है, तो इसी हिसाब से जो दवा आपको दी जाएगी वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के साथ दी जाएगी। ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर आप आधा गिलास पानी पिएंगे तो रिक्वायरमेंट तो आपकी पूरी नहीं होगी, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना आप पानी पिएंगे। बहुत अच्छी बात है। आप क्या समझे राशिद भाई? यही है कि बंदे की सोच जो है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। बंदा दूसरों की खूबियों को देखे, खामियों को ना देखे। वही जो मैंने अभी कुछ देर पहले बात जिक्र की थी, तअम्मुलुल ऐबि ऐबुन, दूसरों के ऐब तलाश करना भी बहुत बड़ा ऐब है। तो काना हो, देखनी चाहिए। काना हो, एक आंख हो एक ना हो, तो बंदा एक कहेगा कि यार ये काना है, एक कहेगा इसकी एक आंख सलामत है, एक आंख वाला है। तो इस जाविये पर यूं ही लगा हमें भी कि दिखाने वाले ने इस मंजर को इसलिए बनाया है कि हर किसी के देखने का व्यू होता है। एक कहता है आधा गिलास खाली है, एक कह रहा है आधा गिलास भरा हुआ है। तो किसी की खूबियों को देखना ये कमाल है। जो ये कह रहा है ना कि आधा भरा हुआ है, तो मैं इस समझ की तरफ जा रहा हूँ कि उसके पास अल्लाह की नेमत मौजूद है। तो जो नेमतें अपने पास हों उनका शुक्र अदा करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे पास ये नेमतें हैं और फला आदमी के पास मुझसे ज्यादा नेमतें हैं, तो फिर मैं ये देखूं कि देखिए उसके पास तो ज्यादा है, मेरे पास कम है। बल्कि जैसे कि हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया गया है ना कि दुनियावी चीज़ों से मुतालिक अगर गौर करो तो अपने से नीचे वाले को देखो, ठीक है, और दीनी मामलात में अगर गौर करो तो अपने से ऊपर वाले को देखो, ठीक है। तो हमारे पास जो नेमतें हैं हमें उन्हीं पर इक्तिफा करना चाहिए, उन्हीं पर कनात करना चाहिए। अब मुझे भूख भी लग रही है, अब मैं भी सहरी पे इक्तिफा करूंगा। आपको भी भूख लगी होगी, निगरान शुरा भी हो सकता है तशरीफ लाने वाले हों। डॉक्टर साहब आ चुके हैं। डॉक्टर साहब से एक सवाल मैं करते हुए फिर सहरी की तरफ बढ़ता हूं, फिर इंशाल्लाह आपसे वहां से बातें होंगी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो एक्नी होते हैं चेहरे पर, जो मतलब दाग धब्बे, बिलखुसूस ये नौजवानों को निकलते हैं, इस तरह की बच्चियों को ये शुरू होते हैं बुलूगत के बाद, तो इसका क्या इलाज है? इसको बाज़ लोग तो यूँ छीलते ही रहते हैं, बाज़ बच्चों की आदत होती है वो, तो इसका क्या तरीक़ेकार है? इसकी मतलब छीलने के बारे में क्या नुकसान हैं या इससे कोई नुकसान नहीं होता, और ये क्यों आते हैं? इसके लिए कौन सी दवा लेनी चाहिए? अगर कोई आम ऐसी दवा हो कॉमन तो वो भी बता दें। इसमें एक्नी जो है बेसिकली एक स्किन डिजीज़ है, जिल्द की बीमारी होती है जो बेसिकली स्किन इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है। अब इसमें इसका छीलना, इसको प्रेस करना, इसको दबाना मुनासिब नहीं होता है। अब इसको आप छीलेंगे, प्रेस करेंगे तो यकीनन जो आपकी जिल्द है वो मुतासिर होगी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो जिल्द पे स्पॉट्स भी रह जाते हैं, धब्बे रह जाते हैं, जो एक लंबा ड्यूरेशन लेते हैं, उसको ख़त्म होने में टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। और इसमें बेहतर यही करना चाहिए कि जो भी अपने मुआलिज हैं उनसे मशवरा करके उसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है वो ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए।
केयर क्या करनी चाहिए इसके अंदर, कि केयर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कल भी हमने बात की थी, जो अपनी इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं उन पे गौर करना चाहिए, बिलखुसूस तौलिया वगैरह है, चादर वगैरह है। एक आम रूटीन हमारे घर में ये होता है कि एक तौलिया यूज़ हो रहा होता है, सारा घर यूज़ कर रहे होते हैं। अब सबकी स्किन की जो कैफियत होती है वो सबकी अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है। अब हो सकता है कि किसी की स्किन इतनी सेंसिटिव हो कि वो जरासीम जो है उसके स्किन पे जा पे अटैक करते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बेहतर ये है कि उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। दूसरा ये कि घर के अंदर उमूमी तौर पे चादर वगैरह है, किसी भी किस्म का कपड़ा है, उससे मुंह साफ कर लिया जाता है, उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें थोड़ा सा ये एहतियात करना बहुत ज़रूरी होता है, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जिनको ये आइडिया होगा उनको एक्ने की प्रॉब्लम होती है, तो वो अगर एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा ये है कि जब ये चीज़ हुआ करेगी थोड़ा सा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए, जैसे चिकन वगैरह है, गोश्त वगैरह, बड़े गोश्त वगैरह जो है उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। अब हम ये तो बोल के साइड पे हो जाते हैं कि चिकन या बड़े गोश्त इस्तेमाल कम करना चाहिए। मरीज हमसे आके ये बोलते हैं, डॉक्टर साहब आपने तो चिकन मना की थी, बिरयानी थोड़ी मना की थी। अच्छा डॉक्टर साहब आपने बड़े का गोश्त मना किया था, कौरमा थोड़ी मना किया था। आप इनसे जो तैयार शुदा चीजें हैं उनसे भी आपने अवॉइड करना है। पता चला कबाब आप खा रहे हैं, गोश्त से ही बने या चिकन से ही बने वो भी, तो उनसे भी आपको अवॉइड करना पड़ता है, थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात ये एग्रीवेट कर देती है, बढ़ा देती है इस चीज़ को, खारिश वगैरह की कैफियत जो है वो बढ़ जाती है उसके अंदर, तो थोड़ा सा उसमें एहतियात करना चाहिए। ठीक है, कुछ कॉल्स भी हैं, हम अपने नाज़रीन की कॉल्स भी लेते रहते हैं। लब्बैक। डॉक्टर साहब के लिए या दीगर कॉल्स हों तो चला दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि निहार मुंह पानी पिए या कोई चीज खाएं, तो निहार मुंह से मुराद ये कि कुल्ली करके खाना है या बगैर कुल्ली करके खाना है। और मेरा एक और सवाल डॉक्टर साहब से ये कि मेरी एड़ी की हड्डी बड़ी, तो इससे मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो इसका कोई इलाज बता दें। दो सवाल पहले ऐलान सुन लेते हैं, फिर एक और कॉल लेते हैं। आशिक़ान रसूल मुतवज्जिह हूँ। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 12 मिनट बाकी है। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 12 मिनट बाकी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक और कॉल ले लेते हैं। हज़रत मेरा सवाल ये है कि मैं रात में सोते हुए जो है ना मेरे को झटके लगते हैं जिस्म के अंदर सोते हुए, मुझे तो महसूस नहीं होते, मेरे घर वाले बताते हैं कि सोते में जो है ना मुझे झटके लगते हैं। आप ज़रा डॉक्टर साहब से मालूम करके बता दें कि मसला क्या है ये मेरा। जी डॉक्टर साहब, इसमें पहले तो निहार मुंह वाले का निहार मुंह का मतलब ये होता है कि खाली पेट, कम से कम ये है कि 8 से 10 घंटे का खाली पेट हो, वो निहार मुंह कहलाता है। अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कुल्ली वगैरह कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक एड़ी की हड्डी का सवाल है तो उमूमन ये हो जाता है, तो उसमें ये करना होता है कि दो इसकी सूरतें होती हैं, या तो उसको ऑपरेट करवाया जाता है, दूसरा इसके ये होता है इससे प्रोस्थेसिस बनते हैं, जूते वगैरह जो है बनते हैं, क्योंकि वो एड़ी की हड्डी की एक नोक सी निकली हुई होती है। लाजिम बात है वो एक प्रेशर एरिया होता है, हड्डी एड़ी जो है आपका पूरा बॉडी का वेट उठा रही होती है। अब वहाँ पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो एक नोक से निकली होती है, बिल्कुल पॉइंटेड नोक होती है, वो चुभती है, जिसकी वजह से तकलीफ होती है। अब अगर इसके प्रोसेसेस होते हैं, इसके बूट या शूज़ वगैरह स्पेशली बनाए जाते हैं, वहाँ से इसकी ये बनवा के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा जो इसका हल होता है वो होता है ऑपरेशन होता है कि इसकी हड्डी जो बड़ी हुई होती है उसको ख़त्म कर दिया जाए। आपके तजर्बे में इसका ऑपरेशन कामयाब होता है? हो सकता है दोबारा ये कील निकल आती हो? नहीं, इसमें अवॉइड करते हैं, जो अच्छे सर्जन होते हैं वो थोड़ा अवॉइड करते हैं इस चीज़ को, बचने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बेहतर ये होता है कि आप प्रोसेसेस वगैरह बनवा लें, या शूज़ वगैरह जो बूट वगैरह होते हैं इस किस्म की चीज़ों को अगर बनवा लेंगे तो उससे ये कि बेहतरी आ जाती है इंशाअल्लाह। ऐसा भी होता है कि वक्त गुजरने के साथ वो हड्डी खुद ही बंद हो जाती हो, खत्म हो जाती हो? ऐसा देखने में आया नहीं है अभी तक। अच्छा, ऐसा कुछ पता नहीं चला है, किसी ने रिपोर्ट भी नहीं की है कि ऐसा कोई देखने में चीज़ आई है कि वक्त के साथ साथ चीज़ बढ़ती है, ख़त्म नहीं होती है। अच्छा,
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ویٹ پر بھی دھیان رکھنا چاہیے. ویٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ویٹ کا آپ بالکل دھیان رکھیں گے. اگر ویٹ ہوگا, کیونکہ آپ کا پوری باڈی کا جو ویٹ اٹھانے والی جگہ ہے وہ ہے ہی ہیل, ریڑھ کی, اس کی ہڈی جو ہے آپ کی ایڑی کی ہڈی ہے. اگر وہاں پہ آپ کا ویٹ زیادہ پڑے گا تکلیف زیادہ ہوگی. جس کا ہلکا وزن ہوگا اس کو تکلیف یقیناً کم ہوگی. ہلکے وزن والوں کو ہوتی بھی کم ہے ویسے یہ چیز. تو ویٹ کم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ویٹ کم کرنے کے تو خیر بتیرے طریقے آتے ہیں, بہت سارے طریقے ہیں. کہتے ہیں ہم کچھ کھاتے ہی نہیں ہے پھر بھی ویٹ بڑھ جاتا ہے. ہاں, وہ جو نہیں کھاتے ہیں نا وہ ذرا اپنا جدول پہ غور کر لیں کہ وہ صبح سے لے کے شام تک کتنی چائے پیتے ہیں, کتنا وہ سموسے وغیرہ کھا لیتے ہیں. چائے بھی ویٹ بڑھاتے ہیں. چائے ایک چائے کے کپ کے اندر تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھی جس کو آپ کہتے ہیں دودھ پتی چائے بنی ہوئی ہوتی ہے وہ تقریباً 120-130 کیلوریز لیتی ہے. اچھا, اب آپ فرض کریں ایک آدمی ہے دن میں 10 کپ چائے پیتا ہے تو 1200 سے 1300 کیلوریز تو ویسے ہی لے لی اس نے باڈی کے اندر. پھر شوگر ہے, وہی کیلوریز کے ساتھ ہی شوگر اس کے ساتھ ایڈ ہو گئی نا. اب 1200-1300 کیلوریز تو آپ نے ویسے ہی لے لی, اور آپ کا کام ہے بیٹھ کے کام کرنے والا, کرسی پہ بیٹھ کے کام کرنے والا. آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہی مشکل سے 1800-1900 کیلوریز ہے. آپ 1200-1300 کیلوریز وہ لے لی, پھر آپ نے ناشتہ بھی کرنا ہے, پھر دوپہر کا کھانا بھی کھانا ہے, پھر رات کا کھانا بھی کھانا ہے. تو آپ نے 1500-2000 کیلوریز وہاں سے لے لی. اب وزن نہیں بڑھے گا تو اور کیا ہوگا آپ کا. چائے کا استعمال آپ کم کر دیں. باقی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے اسنیکس وغیرہ لوگ لے لیتے ہیں چائے کے ساتھ, سموسے وغیرہ پکوڑے وغیرہ لے لیتے ہیں, اس کا استعمال تھوڑا کم کر دیں گے, ویٹ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا ان کا. دوسرا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ایک گلاس پانی پی لیں, کھانے کے درمیان پانی پی لیں, تو اس سے بھی آپ کو کافی حد تک, کیونکہ آپ کا اسٹمک, آپ کا معدہ جو ایک طرح سے فل ہو جائے گا, اس میں ارج نہیں ہوگی, کھانے کی حاجت نہیں ہوگی اس میں. تو جب کھانے کی حاجت نہیں ہوگی اتنی زیادہ تو آپ کا خوراک بھی کم ہو جائے گی, ایک طرح سے ڈائٹ بھی ہو جائے گی آپ کی, تو اس سے بھی ویٹ پہ آپ کو کافی فرق پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تیسری جو کال آئی تھی ایک اور سوال تھا. اچھا, سوتے میں جھٹکے لگتے ہیں, رات کو سوتے ہوئے ان کو جھٹکے لگتے ہیں. خراٹے سے تو نہیں لگتے ہوں گے جھٹکے؟ نہیں, اب ہو سکتا ہے موبائل کا چارجر قریب رکھتے ہو کرنٹ لگتا ہو, وائبریشن ہو, موبائل پہ میسج آیا تو یہ بھی ہل رہا ہے. نہیں, اس میں اب اصل میں مبہم سی کال ہے تھوڑی سی, کیونکہ اس میں کچھ کوشچنس اٹھنے پڑتے ہیں کہ جھٹکے کس ٹائپ کے ہوتے ہیں اور کتنی دیر تک رہتے ہیں, اور پھر یہ ٹھیک کس طرح ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اب تک انہوں نے کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر نہیں کیا ہے تو ان کو یقیناً رجوع کرنا چاہیے, اور اپنے جو بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو جھٹکے کی کیفیت میں دیکھا ہے وہ ان کے ساتھ ہونے چاہیے, تاکہ ڈاکٹر کو صحیح گائیڈ کر سکیں کس قسم کے جھٹکے لگتے ہیں اور ایکچوئل اس وقت پوزیشن ان کے جھٹکوں کی کیا ہوتی ہے. اگر خالی جھٹکے لگتے ہیں ہلکے سے ہاتھ ٹریمرز وغیرہ, ہاتھ وغیرہ ہلتے ہیں, وہ ایک الگ سچویشن ہوتی ہے. ایک جو اصل کنڈیشن ہوتی ہے جھٹکے کی کہ بالکل ہاتھ پہ ٹیڑھے ہو جانا, منہ ٹیڑھا ہو جانا, وہ ایک الگ کنڈیشن ہوتی ہے. لیکن اس میں جب تک آپ ایک پراپر, جس نے دیکھا ہوگا, کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے, جس نے دیکھا ہوگا وہ جا کے ڈاکٹر کو بتائے گا کہ ایکچوئل پوزیشن کیا ہوتی ہے, تب جا کے ان کی ایک پراپر ڈائگنوسس بن پائے گی, تاکہ تشخیص ہو. اس کے اپنے جو نیورولوجسٹ ہیں, دماغ کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, ان سے رجوع کریں, ان سے مشورہ کریں. ہو سکتا ہے کہ فزیولوجیکل پیتھولوجیکل یعنی کوئی بیماری کی علامات نہ ہو, کوئی فزیولوجیکل پرابلم ہو سکتی ہے, تو ان کو چیک اپ کروا کے اس کی تشخیص کر لینی چاہیے. یعنی ایک تو ڈاکٹر کے پاس جائیں, جی, دوسرا اپنے کسی فیملی ممبر کے ساتھ جائیں, اس فیملی جس نے آپ کو دیکھا ہو, اس نے جھٹکے لگتے ہوئے, جی, تاکہ وہ سچویشن بیان کر سکے. ایکچولی اس وقت کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ آپ کی باڈی کی پوزیشن کیا ہے, سچویشن کیا تھی, تو وہی آپ کو ڈاکٹر کو صحیح ڈسکرائب کر پائے گا. ایسے جا کے کوئی بھی بول دے کہ ڈاکٹر صاحب میرے جسم میں جھٹکے لگتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بہت سارے سوالات کرنے ہیں, کیا پوزیشن ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, کس قسم کی, پوچھنے کے بعد وہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو سو رہا ہوتا ہوں, تو اس کو کلیئر نہیں ہو پائے گا, ڈائگنوسس کی طرح پہنچ نہیں پائیں گے. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ کالز ہیں, 2-3 کالز چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرا پورا دن جو ہے نا میری ٹانگیں صحیح ہوتی ہیں اور رات کے ٹائم پہ درد. دن میں ٹانگیں سن ہوتی ہیں, سمجھ نہیں ہے, واپس اگر ہو سکے تو چلا. دن میں ٹانگیں صحیح ہوتی ہیں, رات میں درد کرتی ہیں. رات میں درد کرتی ہیں. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ کئی لوگ جسم گرم ہوتا ہے خون گرم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو جسم میں دانے نکل آتے ہیں، اس کا حل ارشاد فرما دیجیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ 2 دنوں سے میرے منہ کے اندر کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے اور ٹوتھ پیسٹ مسواک کرنے کے بعد بھی یہ کڑواہٹ جا نہیں رہی، تو اس کا کچھ حل بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ۔ ایک پہلے اسلامی بھائی نے فرمایا کہ دن میں ان کی ٹانگ میں درد نہیں ہوتا، رات میں درد ہوتا ہے، تو ان کے اپنے دن بھر کے معمولات کو چیک کر لینا چاہیے کہ ان کا جو کام ہے وہ کس قسم کا ہے پہلی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو اپنی غذا پہ غور کر لینا چاہیے کس قسم کی غذا استعمال کرتے ہیں۔ بہت زیادہ جنک فوڈ وغیرہ تو استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس کے اندر وائٹامنس وغیرہ کی اتنی کمی ہوتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی وائٹامن وغیرہ لے لیں، ملٹی وائٹامن وغیرہ لے لیں، مارکیٹ میں بہت اویلیبل ہوتے ہیں، یا فروٹ کا استعمال کریں یا جوسز وغیرہ کا استعمال کریں تو اس سے کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے بھی بہتر نہیں ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے جو نیورو سرجن ہوتے ہیں ان سے رجوع کر کے اس کی ایک پراپر تشخیص کر لینی چاہیے، لیکن پہلے ان چیزوں پہ عمل کر لیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر کی حاجت ہی نہ ہو۔ اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول کر، ڈائٹ کا خیال کر لے، فروٹ کا استعمال بڑھائے، جوسز کا استعمال بڑھائے، پانی کا استعمال بڑھائے، اور ساتھ میں جو ہے کوئی بھی ملٹی وائٹامن وغیرہ جو لے کے اس کی کیفیت میں بہتری آ سکتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دوسری کال جو تھی کہ وہ عمومی طور پہ ایک بات ہوتی ہے جس کا خون گرم ہوتا ہے، اس کے جسم پہ دانے نکل آتے ہیں، ایسا کوئی سلسلہ ہوتا نہیں ہے۔ جسم کے دانے نکلنے کا تعلق خون کے گرم ہونے سے نہیں ہوتا ہے، جسم میں دانے نکلنے کا تعلق بات وہیں آتی ہے آپ کی جلد کی صفائی ستھرائی پہ ہوتا ہے۔ اگر جلد کو آپ صاف ستھرا رکھیں گے تو یقیناً آپ کے جسم کے اندر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی۔ آپ اگر جیسے مثال کے طور پہ گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے، گرمیوں کے سیزن کے اندر خاص کر جو ساحلی علاقے ہوتے ہیں جیسے باب المدینہ کراچی کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں پہ جو پسینہ ہوتا ہے وہ اتنی جلدی خشک نہیں ہو پاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ اگر صبح کے ٹائم نکل رہے ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، جب اپنے آفس وغیرہ میں پہنچتے ہیں تو اس وقت آپ پسینے میں شرابور ہو چکے ہوتا ہے۔ پنکھے کے نیچے بیٹھ کے 2-3 گھنٹے بیٹھ کے تو آپ نے پسینہ تو خشک کر لینا ہوتا ہے، لیکن اس پسینے کی وجہ سے آپ کی جلد پہ جو جراثیم ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ اب صلی اللہ تعالی محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو جسم کے دانے جو ہیں وہ بیسیکلی اسکن انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو اپنے جو جلد کا ہے وہ اس کا خیال رکھنا ہے، آپ نے صفائی ستھرائی کا معیار جو ہے اس کو بہتر رکھنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود بھی اگر صفائی ستھرائی رکھنے کے باوجود بھی آپ کو یہ پرابلم ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں آپ کو اسکن اسپیشلسٹ سے مشورہ کر لیں تاکہ وہ ایک بہتر آپ کو رائے اس کے اوپر دے سکے، بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکے۔ لیکن اگر آپ جسم کے معاملات جو ہیں، صفائی ستھرائی کے معاملات جو ہیں اس کو اگر آپ صحیح رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں یہ دانے والی کیفیت نہیں ہوگی۔ تیسری جو کال اسلامی بھائی کی آئی تھی کہ ان کے منہ میں 2-3 دن سے کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے، اب کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا یہ غور کر لیں، بخار کی وجہ سے بھی ہوتی ہے نا؟ بخار کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اپنا چیک اپ کروا لیں کہ ٹیمپریچر وغیرہ تو نہیں، بعض اوقات فیل نہیں ہو رہا ہوتا آدمی کو لیکن ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو، ایک تو ٹیمپریچر چیک کروا لیں، دوسرا یہ ہے کہ پیٹ کے معاملات چیک کر لیں کہ پیٹ میں کوئی تیزابیت وغیرہ تو نہیں ہے، کیونکہ سحری افطار کے معاملات ہیں آج کل، پیٹ کے معاملات زیادہ ہوں گے، تو بعض اوقات یہ کہ ایسیڈیٹی کی وجہ سے وہ منہ میں کڑواہٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے آدمی کو، تو وہ بھی چیک کروا لیں۔
एक प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस बना के इतना बड़ा इशू नहीं है, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल ठीक हो सकता है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब से हम मज़ीद गुफ्तगू इंशाल्लाह करेंगे। हमारा ये सिलसिला दावत इस्लामी के ऑफिशियल फेसबुक के पेज पर भी आप लाइव देख सकते हैं, मदनी चैनल के पेज पर भी ये कंटिन्यू रहमतों भरे लम्हात लाइव होता है। आप अगर सोशल मीडिया के यूज़र हैं तो दावत इस्लामी के पेजेस को भी फॉलो करते रहिए, इन्हें भी लाइक करके रखिए। आप अगर कोई ऐसा मंजर भेजना चाहते हैं जिसमें कोई लोगों के लिए रहनुमाई है, कोई अच्छी सबक की बात है, तो उसको आप 0316108689 पर भेज सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत की तरफ, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अब चलते हैं, वहाँ पर कलाम भी सुनते हैं और ज़ियारत भी करते हैं।